बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल फितर का त्यौहार है, ईद का पहला दिन है और हम आपके साथ मौजूद हैं ईद की खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं कैसर अब्बास साबिर, और मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ मुबारक। बिल्कुल, आज ईद का पहला रोज़ है और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी होंगे क्योंकि ये ईद खुशियाँ बांटने का नाम है, प्यार मोहब्बत बांटने का नाम है। और हम ये भी जानेंगे कि बहुत से ऐसे लोग जिनको आप टीवी पे भी देखते हैं वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं, अपनी सियासी मसरूफियात से हट कर जो एजुकेशन फील्ड से हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद वाले दिन। इसके अलावा जो शायर अदीब हैं वो क्या करते हैं ईद वाले दिन। बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि उनकी ईद कैसे होती है। तो आज हम जानेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है। और अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, उनसे उनका तारुफ करवाती हूँ और फिर जानेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और हम बात कर रहे हैं जी VCBZU डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आने का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। इसी के साथ साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हम उनका तारुफ करवाएंगे जी। मलिक हैदर उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और इसी के साथ साथ आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ क्योंकि ईद का मौका है और मौसीकी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, रेहाना महमूद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। और हमारी लेफ़्ट साइड पे भी हमारे कुछ मेहमान मौजूद हैं और मैं चाहूँगी कैसे साहब को कि ये सादत आपको मिले कि आप जी शुक्रिया अनम। ईद के आज के दिन हमारी खुश नसीबी है कि हमारे पास हमारे इस खित्ते के, हमारे मुल्क के और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के नुमाइंदा अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। और मलक मोहम्मद रफ़ीक रिजवाना साहब साबिक़ गवर्नर पंजाब, मारूफ वकील हैं, सेनेटर हैं और उनका एक निसफ सदी पे मुहित उनका काम है, सियासत पे, वकालत पे और ख़ास कर अदब से उनको लगाव है, म्यूज़िक से लगाव है। तो मलिक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आपने ईद के रोज़ जो है ना ईद की नमाज के फौरी बाद हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे दूसरे मेहमान उनके बारे में उन बात करने से पहले मैं सालों पहले एक शेर सुना था कि मोहब्बत तेरा मेरा मसला है, ज़माने को शरीके कार मत कर। जनाब कमर रज़ा शहजाद आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और शराज इंटरनेशनली साइबर एक्सपर्ट हैं और तहकीकी काम इनका जो है वो इस सतह पे है कि उनको इंटरनेशनली सराहा गया। ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आए हुए हैं तो हमने फ़ायदा उठाया इस मौके का कि ताकि हम मवाजना करें। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लोग हमारे मुसलमान जो वहाँ ईद मनाते हैं और पाकिस्तान में हम जो ईद मनाते हैं, इस पे हम बात करेंगे। जी अनम जी। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। रिजवाना साहब आपसे, बड़ी ईदें गुजारी आपने, बचपन भी और अब भी बड़ी ईदें गुजारी आपने। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि सियासत से हटकर अगर ईद मनाई जाए तो किस तरह की होती है। आप बताएं सर, हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी नाजरीन को जो जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं। शुक्रिया जी, आपने यहाँ हमें दावत दी और ख़ास तौर पे गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हमारे दानिश्वर हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हाज़रीन यहाँ हैं, बड़ी खुशी हुई है। और सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है कि मैं अपनी इस धरती के इस टेलीविज़न स्टेशन पे, मुल्तान स्टेशन पे आपने बहुत शुक्रिया हमें बुलाया, बड़ी खुशी है। और मैं सारी कौम को ईद मुबारक पेश करता हूँ और बिलखसूस सराय की धरती के तमाम लोगों को दिल के तह गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। अनम, आपने कहा कि सियासत से हट कर ईद कैसे मनाई जाती है, तो सियासतदान सियासत से हट कर ईद मना ही नहीं सकता जी। ईद वैसे तो नॉर्मल है, हम तो रिवायती लोग हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सियासत ने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो उसी रिवायती हवाले से ही हम अपने पुराने इलाके में नमाज़ पढ़ते हैं ईद की जी। और उसका खूबसूरत मंजर जितने भी लोग ईद पढ़ते हैं सब ने देखा होगा, गले मिलते हैं। ठीक है जी, एक त्यौहार होता है, गले मिलते हैं। और जब आप तो खातून है, जब ये मर्द हज़रात ईद मिलते हैं छोटे बड़े,
تو اس گلے ملتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے. کسی کے نئے کپڑے ہیں, کیا بات ہے, کسی کے کیا نئے, بات ہے, کسی کے نئے نہیں ہیں, ہاں, اور کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اور اسی عید کے اجتماع میں مسجد میں مانگنے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے. جی. اس کو پتہ ہی نہیں, اس کے لیے عید یہ ہے کہ مجھے آج پیسے لوگ دیں گے. جی, اس کی بڑی خوشی یہ ہے. مسجد کے باہر نکلیں, میلے کچیلے کپڑوں میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. تو جب سارا آپ منظر دیکھتے ہیں نا تو عید کی خوشیاں ماند بھی پڑ جاتی ہیں, اور ایک معاشرے میں احساس اجاگر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری تو عید ہے, ان کی عید یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک تقسیم کا نظام ہے. تو ہماری عید تو اس طرح سے ان جذبات میں گزرتی ہے. پھر اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے گھر جانا آنا, بھانجے بھتیجوں کے گھر جانا, گھر بیٹھنا, لوگ آتے ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں سیاست کے حوالے سے. آپ جن کے گھر جاتے ہیں ان کو عزت دیتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا تہوار ہے. اور خاص طور پر اس عید پر دکھ بھی بہت زیادہ ہے. فلسطینیوں کا دکھ, جی. کشمیریوں کا تو کئی عیدوں سے چل رہا ہے, فلسطینیوں کا کئی عیدوں سے چل رہا ہے. ایران کی جنگ کا دکھ. تو یہ ملا جلا ایک آپ کی ملے جلے جذبات ہیں, فیلنگز ہیں. تو اگر ایسی فیلنگز بھی ہوں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ صرف معاشرے میں اپنی خوشیوں کو انجوائے نہیں کرتے, اپنی خوشیوں کو محسوس نہیں کرتے, آپ لوگوں کے درد کو بھی محسوس کرتے ہیں. تو میں تو اس تناظر میں اس عید کو دیکھ رہا ہوں. بڑی خوبصورت بات کی سر آپ نے. یہ احساس ہونا ہر کسی کے اندر بڑی بات ہوتی ہے اور سب میں ہوتا بھی نہیں ہے. اور عید تو بالکل نام اسی چیز کا ہے کہ جب سر نے بات کی کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں اور سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ جن کے نئے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ جن کے نہیں بھی ہوتے, تو وہ ایک احساس جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ انسان کو بڑا بناتا ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب, ملک صاحب چونکہ حساس دل رکھتے ہیں اس سیاست میں بھی اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی, تو انہوں نے خوشی خوشی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اس میں ملاوٹ کر دی. دکھ کے بھی فلسطین کا ذکر آ گیا, ایران کا ذکر آ گیا, اور وہ لوگ جو جن کو عید سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ بطور وائس چانسلر نہیں, بطور ایک شہری کسی ایسی عید کا ذکر کریں کہ ہم ایک دفعہ پھر خوشی میں آ جائیں, کیونکہ ہم نے ان سارے دکھوں کے باوجود اس میں سے خوشی نکالنی ہے, امید کا پہلو نکالنا ہے. آپ نے ان کا حساس دل کیا اور مجھے آپ نے غیر حساس حوالے سے کیونکہ عید کا دن ہم چاہتے ہیں کہ سب خوشیاں بانٹیں یہاں. گزارش یہ ہے کہ ہمیں چونکہ خوشی کا دن ہے اور ہم لوگوں کے گھروں میں دیکھے جا رہے ہوں گے یا دیکھے جا رہے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا لائٹ رکھیں اس موڈ کو. یقیناً زندگی جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, چیلنجز ہیں, اچھائیاں ہیں, برائیاں ہیں. اگر ایک جیسی زندگی ہو تو پھر زندگی کا بھی مزہ نہیں آتا. تو زندگی میں یہ چیلنجز ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اسموتھ سیلنگ کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. تو میرے حوالے سے میں تو خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ جب سے میں اس یونیورسٹی میں ہوں, یہ میری دوسری عید ہوگی, چھوٹی عید کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہاں پر ایک کلچرل انوائرمنٹ میں نے تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی ایز این انڈیویجول. یعنی کہ جو وی سی ہاؤس ہے وہ کائنڈ آف ایک آؤٹ آف باؤنڈ ایریا کنسیڈر ہوتا تھا. جی. تو میں نے اوپن انویٹیشن دیا سب کو کہ کوئی بھی آنا چاہیں, میرے ساتھ مل بیٹھنا چاہیں, آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ میرے ساتھ آنا چاہیں. اور ایسا کرتے ہیں کہ ون ڈش کرتے ہیں. تو جن کے پاس مصروفیت نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے گھروں میں مصروفیت ہوتی ہے, ٹیچرس ہمارے پاس فیمیل بھی ہیں, میل بھی ہیں, تو ایک دن ہم نے اپنے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ ون ڈش رکھا کہ آپ اپنے اپنے گھر سے ون ڈش لے آئیں, لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ٹاک لائٹلی, اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اور دیٹ واز اے ٹریڈیشن جو کہ پچھلے سال ہم نے سیٹ کی تھی, اور اس سال بھی ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور ایک ہے ہم نے بچوں کے ساتھ, فیکلٹی ممبرس تو ملتے رہتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. تو جتنی ہماری سوسائٹیز ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہم نے کیا ان کو, ان سوسائٹیز کے ریپرزینٹیو 30, 40, 50 بچے آتے ہیں اینڈ دے ہیو این اوپن ڈے ان دا وی سی ہاؤس, بیٹھیں, کھائیں پئیں, ایسے ہی ون ڈش ہمارے ساتھ لے کر آئے. تو یہ ایک یادگار یہاں پر رہی ہے اور اس دفعہ بھی ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. نہیں, پکوان کے حوالے سے آپ کے گھر میں پرسنلی وی سی ہاؤس سے ہٹ کے آپ کے اپنے گھر میں, تو آپ صبح کیا کھاتے پیتے ہیں,
عید پڑھنے کے بعد یا عید تو ویسے گھر میں سیلیبریٹ ہوتی ہے، لیکن آج کا دن آپ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہوں گے؟ دیکھیے میں خود بہت اچھا کوک ہوں، میں خود کھانا بنا لیتا ہوں، زبردست. اور میرے بچے مجھے فورس کر کے مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آج آپ بنائیں، لیکن عید والے دن نہیں، کسی ایک ویسے تو خاص آپ دن، ہاتھ نہیں آتے، آج بابا ہیں تو وہی آج کھانا آپ بنائیں گے. کسی ایک خاص دن میں ان کو کھانا بنا کے کھلاتا ہوں. اچار گوشت از مائی اسپیشلٹی، اور ہم وہ کھانا بنا کے ان کو کھلاتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ اس کو انٹریکشن ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رکھیں. لیکن ظاہر سی بات ہے گھر میں مہمان بھی آ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایز این انڈیویجول نہیں رہ سکتے، آپ کی جاب اور آپ کی جو پرسنالٹی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو گھروں میں جو عام طور پہ میٹھا بنتا ہے وہی میٹھا بنتا ہے. یہ بیگم صاحبہ کا محکمہ ہے، وہ رات کو بنا لیتے ہیں یا صبح اٹھ کر بنا لیں. اور اس کے بعد جو اصل جنگ ہوتی ہے نا، جو جس کو میں انجوائے بھی کرتا ہوں اور بچے بھی کرتے ہیں، وہ ہے عیدی. اچھا انہوں نے اس دفعہ مجھے پہلے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور ایران کی جنگ بھی لگ گئی ہے. سر آپ کا ریفرنس اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، تو اس لیے عیدی میں بھی خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ کیا جائے. اور ابھی مذاکرات اس پہ چل رہے ہیں. اچھا لیٹس سی آپ ہاریں گے. اور ہماری چونکہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے تو میرے بچوں کے علاوہ پھر رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے بچے اور اس طرح سے ان کو بھی دینی پڑتی ہے. تو پھر ہمیں ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھ کر نا کچھ لینا اور کچھ دینا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کتنے پہ ایگری ہو جائیں گے یا کتنے پہ نہیں ہوں گے. آئی تھنک یہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے، پیسے تو والدین یا بہن بھائی بچوں کو دیتے ہی ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس میں اس موقع پر اس کو تھوڑا سا انجوائبل بنائیں. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ لوڈو کھیل رہے ہوں تو اگر آپ تھوڑی سی روندی نہیں ماریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. تو اگر آپ بالکل پلین سیدھا سیدھا چلتے رہیں تو کوئی جیت جائے گا کوئی ہار جائے گا، لیکن آپ ذرا سی آپ نے گوٹی آگے پیچھے کر دی اور اس کے اوپر جو جھگڑا ہوتا ہے تھوڑی سی آوازیں، مزہ آتا ہے. تو اس میں بھی عیدی کو بھی اس طرح سے لینا چاہیے، اور میں اس کو ایسے ہی لیتا ہوں. اور بچوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، سم ٹائم 1 گھنٹے کے تار 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم عیدی دینا پینڈ کر دیتے ہیں. اچھا جی دونوں فریق اپنے اپنی جگہوں پر چلے جائیں اور پھر اس پہ فیصلہ ہوگا کہ اس طرح. سو دیز آر دا تھنگس جو کہ ہم کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فیملی کے ساتھ انٹریکشن ٹریڈیشنل چیزیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. بالکل ایسا ہی آلموسٹ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں عیدی سیلیبریٹ کرتے ہیں. ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بچپن کی عید تو ہم بعد میں جانیں گے کہ کس طرح سے گزارتے تھے، لیکن ابھی آپ کیسے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ یہ رمضان کی عید ہے جی، اس میں بنیادی طور پر تو یہ مہینہ عبادات اور روزہ تراویح یہ کیا ہوتا ہے، اور ایک چونکہ پورا مہینہ گزرا ایک خاص ماحول میں، تو عید پڑھ کے ایک طرح کے ریلیکس ہونے کا موسم کہ وہ مہینے کی جو پابندی تھی، جو تقاضا تھا اس کو پورے کرنے کے بعد تو بڑوں کی حد تک میں کہ نماز پڑھی، وہاں اب آپ سے ملے، گلے ملے، ایک ہر جگہ ہوتا ہے مسجد میں، عیدگاہ میں. اس کے بعد گھر آنے کے بعد تو پھر پہلا تو سوئیاں ہوتا ہے، اس میں پھر کچھ حلوہ ہوتا ہے، پھر وہ کھا کے پھر کافی ہو گیا. اچھا ملک صاحب، آپ نے چونکہ بڑا عرصہ آپ اقتدار میں بھی رہے، سی ایم ہاؤس میں بھی رہے، تو ماشاءاللہ آپ بھی، آپ کے بڑے بیٹے جو ہے وہ منسٹر کالونی میں رہتے ہیں، تو آپ کا وہاں رہنا بھی بنتا ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، تو کبھی آپ نے کوئی عید وہاں بھی کی؟ جی ہاں، میں نے پچھلی عید وہاں اسلام آباد میں کی تھی، اور وہ ایک اپنی جگہ پر مسجد فیصل گئے، بہت بڑا اجتماع تھا، مختلف لوگ تھے، رنگا رنگ ملاقات بھی کئی لوگوں سے ہو گئی جو پہلے نہیں ہوتی تھی. تو وہ بہت ایک اچھا ایونٹ رہا پچھلے سال. ابھی بھی کہہ رہے تھے لیکن ابھی تو میرا جانا نہیں ہوا. اس میں موازنہ اگر کیا جائے اسلام آباد کی عید کا اور یہاں اپنے شہر کی عید کا، تو آپ کس کو نمبر زیادہ دیں گے؟ اپنے شہر میں تو چونکہ اپنے ایریے میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اب جو ان سے ملاقات ہوتی ہے، بزرگوں سے ہوتی ہے، بہنوں کے گھر جا کے ہوتی ہے، جی تو یہ فرق ہوتا ہے. وہ ایک نئی جگہ ہے، وہاں بھی آنا جانا تو ہوتا ہے کسی نے گھر، لیکن اسلام آباد میں موسٹلی جو جس جگہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، جی تو اس لیے وہ اس طرح سے نہیں. عیدگاہ میں جو ملاقات ہو گئی ان لوگوں سے ہو گئی. عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہی ہے نا، اپنے علاقے میں. لیکن ہم آگے چل کے ہلکی پھلکی گفتگو چلتی رہے گی، تو آپ سے ہم آپ کے بچپن کی عید کا ذکر بھی کریں گے، لیکن ہم سید قمر رضا شہزاد کی طرف آتے ہیں.
कमरजा का एक तरफ ये भी है कि ये ईद वाले दिन भी अगर इनको अमेरिका से दावत आ जाए मुशहरे की तो ये चले जाएंगे अमेरिका से जी। और ऐसा हुआ कि इनकी बहुत सारी ईदें वो बैरून मुल्क गुजरी। हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये क्योंकि ये सिर्फ शायर हैं, अच्छा। बाकी प्रोफेशन बाकी लाइफ इनकी बाद में है। तो शाह जी आज ईद का दिन है तो हम चाहेंगे कि बातें तो होंगी लेकिन आप कोई गज़ल कोई शेर नहीं, कोई... वो मैं शेर तो सुनाऊंगा, साफ ज़ाहिर है कि इसी के लिए आया हूँ कि शेर सुनाऊँ मैं, और ख्वाहिश ही शायर की होती है कि शेर सुनाए, और ईद के दिन तो बड़ी खुशकिस्मती है। लेकिन उससे पहले तो हम ये जानेंगे ना कि ईद किस तरह से पाकिस्तान में अगर आप हों तो ईद किस तरह से सेलिब्रेट करता है। हाँ देखें, पाकिस्तान में अब जो तकरीबन अभी जो बात हुई है, साफ ज़ाहिर है मेरे बहुत सीनियर्स दोस्त और बड़े अहबाब और सीजन लोग मौजूद हैं, तो ईद का तकरीबन मिलता जुलता तरीका है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ ईद का एक है कि नमाज तो सुबह साफ ज़ाहिर है कि वो ईदी का मसला तो डॉक्टर साहब ने वाज़े कर दिया कि ये हर जगह ही है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ हर जगह होगा। खैर, लेकिन एक शय जो है ख़ास तौर पर कि हमारे यहाँ ये है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी ये होती है कि जहाँ दो चीज़ हम ज़रूर हमने करते हैं अभी नमाज़ पढ़ने के बाद, कि एक तो कब्रिस्तान में अपने रफ्तगान जो अपने वालिदैन की उन कब्रों पे जाके फातिहा ज़रूर पढ़ते हैं कि आज के दिन। दूसरा ये है कि जहाँ कोई साल में अगर हमारे अजीज़ व अक़रबा में या इर्द गिर्द मोहल्ले में कोई वफ़ात पा चुके फौत की हुई है तो वहाँ ज़रूर जाते हैं उनके यहाँ कि हम उनके जाके उनकी ताज़ियत कर सकें और इस मौके पर उन्हें हौसला दे सकें। लेकिन चूँकि बात यह है कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, मैं समझता हूँ रिजवाना साहब ने बहुत अहम बातें की होंगी, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ईद यानी वाहिद हमारे लिए एक सेलिब्रेशन की एक ऐसी है कि क्योंकि हम एक माह रमज़ान गुजारते हैं तो हमारे लिए बच्चों का खुश होना और फिर बच्चों जब खुश होते हैं और फिर वो ईदी के बाद झूले लेना या कहीं खाने खाना या बाहर हमारे, अब देखिए मैं अभी छोटे से कस्बे से ईद पढ़ के यहाँ आया हूँ, वो मेरा कस्बा छोटा सा, वहाँ जो है ना आपको रेडियो नज़र आएंगी छोटी छोटी खिलौनों की, वो तो तमाम जो बच्चे जो हैं निकले होंगे, झूले ले रहे होंगे, एक ख़ास तरह का जो माहौल जो मज़ा देता है उस माहौल में बहुत अच्छा लगता है, उन रिश्तेदारों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अब शेर कह रहे तो मैं अभी सुनाना चाहूँ, अभी तो बात चलती रहेगी आप, लेकिन आप शेर सुनाएं क्योंकि चलो मैं चंद शेर सुना देता हूँ। वो शेर चूँकि रेलिवेंसी ईद के साथ तो आपने, लेकिन चूँकि शायरी तो अपनी जगह एक उसका एक सिस्टम है, तो मैं कि रहनी ही नहीं खाक पे जब ज़ात हमारी, जी रहनी ही नहीं खाक पे जब ज़ात हमारी, देखेगा यहाँ कौन फतूहात हमारी। वाह वाह, क्या बात है। रहनी ही नहीं खाक पे जब ज़ात हमारी, देखेगा यहाँ कौन फतूहात हमारी, और हम जैसे फ़कीरों को कहाँ इसकी खबर है, हम जैसे फ़कीरों को कहाँ इसकी खबर है, किसने लगाई है यहाँ घात हमारी। क्या बात। हम जैसे फ़कीरों को कहाँ इसकी खबर है, किसने लगाई है यहाँ घात हमारी, और बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, मुमकिन है पहुंच जाए कहीं बात हमारी। वाह, क्या बात है। बहते हुए पानी पे बना देते हैं अल्फाज, मुमकिन है पहुंच जाए कहीं बात हमारी, हम सर पे उठाए हुए फिरते हैं मोहब्बत, हम सर पे उठाए हुए फिरते हैं मोहब्बत, आ जाइए ले जाइए सौगात हमारी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह। आपने बात की ईद के हवाले से और शेर भी बड़ा आपने आला हमें सुनाया, और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि कैसे बात है कि यहाँ भी उन्होंने नज़म सुना दी, पहले कर दिया। बिल्कुल, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ईद वाले दिन आप उनकी तरफ जाते हैं जिनकी कोई गम हो, कोई वफात पा जाए, तो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों की ईदें शुरू होते ही कब्रिस्तान से है कि उनके प्यारे वहाँ पर होते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वो ईद मिलने उनसे जाते हैं। तो इसी तरह ज़रूर ईद मिलने उनसे जाया करें, उन्हें भी इंतज़ार होता है आपकी ईद का। जिस तरह मेरी ईद पिछले 3 साल से यही है कि मैं सुबह उठते ही हम कब्रिस्तान जाते हैं अपने बाबा से मिलने, उनसे ईद मिलने, तो आप सब भी ज़रूर जाएं, और बहुत रश होता है, अब सब लोग जाते हैं ईद वाले दिन, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है।
تو میں شیراز سے بات کروں گا. شیراز، آپ آسٹریلیا میں رہے، آپ نے وہاں بہت سی عیدیں کی، تو آپ کو تو شاید نہ پتہ ہو کہ کچھ عرصہ ماضی قریب کی عیدیں یا بعید کی عیدیں یا اب کی ڈیجیٹل عیدیں، ان میں کیا فرق ہے؟ پاکستان کی عید کا، وہاں کی عید کا، اس دور کی عید کا، اور آپ کا جو شعبہ ہے سائبر عید کا، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو تھینک یو فار انوائٹنگ می، اور آپ کے ویورز کو اور آنریبل Welcome, گیسٹ کو welcome. میری طرف سے عید مبارک. عید جو ہوتی ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور آپ کو ایک مزے کی بات سے سٹارٹ کروں گا کہ جو مسلم کمیونٹی، خاص کر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی آسٹریلیا میں بھی موجود ہے، وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں چاند کے معاملے پہ. تو وہاں پر بھی 2-3 عیدیں ہی ہوتی ہیں. کوئی چلا جاتا ہے کیلنڈر پہ، تو کوئی کہتا ہے جی ہم نے فزیکلی مون سائٹ کرنا ہے، اس کے مطابق عید کریں گے، اور کوئی سعودی کے ساتھ عید کر لیتا ہے. تو تھوڑا بہت وہاں پر بھی پاکستان کا ٹچ جو عنصر ہے نا وہ ہمیں مل جاتا ہے. دوسرا، آپ نے سائبر عید کی بات کی، تو آج کل تو وہ عیدی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے، آپ کو ٹرانسفر کوئی کر دیتا ہے. تو یہاں سے میں ویسے ریکویسٹ کروں گا اپنے پیرنٹس کو کہ مجھے ٹرانسفر کر دیں تو اچھا ہی ہوگا. ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ ایک ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی عیدی آ گئی ہے. تو لیکن یہ عید کارڈ کا زمانہ تو آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے عید کارڈ کا زمانہ نہیں دیکھا. میں نے بس اب وہ واٹس ایپ والی عید مبارک ہی دیکھی ہے. وہ تو شاید میرے سے کافی پہلے تھا. آئی تھنک جو باقی لوگ بیٹھے ہیں آنریبل گیسٹ، لیکن واٹس ایپ پہ وہ جذبات نہیں ہوتے جو عید کارڈ پہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر میں اور جو ہوتے اس پہ شعر لکھے ہوتے اور اس پہ شعر. اور پھر ملک صاحب وہ شعر بھی ختم ہو گئے جب سے عید کارڈ ختم ہوئے. وہ عید کے کہ چاند کو دیکھا ہے، پھر اس کے بعد تیرا مکھڑا دیکھیں گے، چاند کو دیکھ کے تیرا چہرہ دیکھا، میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا تو میری عید کیا ہے. وہ شعر اب بھول ہی گئے، ختم ہو گئے. اس مزاج کے لوگوں کو اور طریقے آ گئے ہیں. ہاں، یہ اور ان کو انہی طریقوں میں زیادہ میرے خیال میں وہ بھی اپنی جگہ پہ تھا جی، وہ بھی اپنی جگہ پہ. تو ہمارے ساتھ ایک سنگر بھی موجود ہیں، تو ریحانہ محمود ہمارے انم بات ساتھ کریں ہیں گے ان بالکل سے. اس طرح. اور عید کا دن ہو، موسیقی نہ ہو تو ایسا مزہ ہی نہیں آتا. تو سب سے پہلے ریحانہ گانا تو سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ ریحانہ کس طرح سے عید سیلیبریٹ کرتی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ چھوٹے ہوتے ہمیں عید کا انتظار ہوتا تھا کہ عیدی ملے گی، تو ہمارا بھی ایسے تھا کہ چھوٹے ہوتے عید کا انتظار ہوتا تھا کہ عید آئے گی. پہلے تو کپڑوں کی شاپنگ کرتے تھے کہ کپڑے لے کے آنے، ڈیلی اس کو کھول کے دیکھنا، پھر پیک کر کے رکھ دینا جب تک عید کا دن نہ آ جانا. پھر اس کے بعد عیدی لینے کا انتظار ہوتا تھا کہ ہمیں عیدی ملے گی، عیدی ملنی، بڑے خوش ہونا. لیکن اب جب سے ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بچے ہو گئے، اب ہم عید کا انتظار نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کو عید دینے کا وہ کرتے ہیں کہ اب ہمارے بچے عیدی کا انتظار کرتے ہیں کہ عید آئے گی، ہم کپڑے لیں گے، عیدی ملے گی. اور جیسے کہ ہمارے شاعر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ عید کے دنوں میں ہم جن کے مطلب عزیز چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے گھروں میں جاتے ہیں اور عید مناتے ہیں. آپ سے ہم گیت سنیں گے، لیکن ہم ملک رفیق رضوانہ صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی عیدیں، یقیناً عید پہ عید کارڈ آپ پسند کرتے ہوں گے خود جا کے، پھر اس پہ جو پھول بنے ہوتے ہیں، جو اپنے جذبات کی اس کی ترجمانی کے لیے جو اس پہ نقشہ کھینچا ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی ایسی عید یاد ہے کہ آپ نے خود جا کے عید کارڈ پسند کیے ہوں، ان کو ارسال کیا ہو، چوری چھپے دیے ہوں یا ڈاک کے ذریعے دیے ہوں؟ چوری چھپے نہیں دی. پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص انداز میں غالباً اپنے جذبات کا اظہار کریں. تو اب نہیں، انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا نا کہ عید کارڈ لیے ہوں، ارسال کیوں، کس کس کو کیے ہوں. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جب عید کارڈ کوئی بھی اس وقت بھیجنے والا وہ سلیکشن کرتا تھا، جیسے دکانوں پہ تختوں پہ لگے ہوتے تھے، لٹکے ہوتے تھے، تو وہ لینے والا دیکھتا تھا، سلیکشن ہوتی کہ کس کو بھیجنا ہے، جس کو بھیجنا ہے اسی کے مطابق اس کی سلیکشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی، پرانی باتیں ہیں. اب تو بڑا آسان ہے جی، واٹس ایپ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں ہے. جیسے عید بھیج دیں آپ جس کو بھیج دیں آن دی لائٹر نوٹ. تو بہرحال دیکھیں، خوشی کنوے کرنے کا ایک انداز ہے. دیکھیں، پہلے عید کارڈ کے ذریعے تھا، پھر فون کے ذریعے بھی تھا، اب واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے بھی ہے. مثلا میرا ایک چھوٹا بیٹا ڈاکٹر ہے، امریکہ میں رہتا ہے، ہم ان بچوں کے ساتھ ویڈیو کال پہ ہم عید مناتے ہیں. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی عزیز برخوردار پاکستان سے باہر ہیں، بڑے انٹلیکچوئل بچے ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ. تو بڑا انداز بہت مختلف ہو گیا ہے، مگر ایک جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان خوشیوں میں شامل ہونا. جی، آپ چونکہ میوزک پسند کرتے ہیں
تو ہم میڈم نور جہاں کا گیت ابھی سننے والے ہیں جی ریحانہ، فرمائش بھی ہے کہ میڈم نور جہاں کا گانا سنایا جائے، تو میرے خیال میں ہم شروع کرتے ہیں. جی ضرور. میں تے میرا دل پر جانی بھولیاں تے پیار کہانی، میں تے میرا دل پر جانی بھولیاں تے پیار کہانی، ساواں چ آیا اے طوفان، موسم ہویا اے بےایمان، میں تے میرا دل پر جانی بھولیاں تے پیار کہانی. شوق نظارے تیری گواہی، مل کے ترتے پیار دے راہی، جد تک سارے تیری قسمیں، میں نے سہی پل بھی جدائی، اکھیاں نے کیٹ رچائی، کملی دی ہوش بلائی، زلفاں میں ہویاں پریشان، موسم ہویا اے بےایمان، میں تے میرا دل پر جانی بھولیاں تے پیار کہانی. تیرے ہاتھ وچ ہاتھ نے میرے، ہر پاسے اگ بلدی جاوے، میں سڑ بل کے عمر گزاراں، پیار کوئی نظر نہ لاوے، ستیاں نے سرد ہواواں، تینوں میں کی سمجھاواں، بڑھنا اے کن انجان، موسم ہویا اے بےایمان، میں تے میرا دل پر جانی بھولیاں تے پیار کہانی، میں تے میرا دل پر جانی بھولیاں تے پیار کہانی، ساواں چ آیا اے طوفان، موسم ہویا اے بےایمان، میں تے میرا دل پر جانی، میں تے میرا دل پر جانی، میں تے میرا دل پر جانی، میں تے میرا دل پر جانی. ویلکم بیک ایک بار پھر ناظرین کو خوش آمدید اور عید مبارک، عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اور اس دوران ہمیں وقفے کے دوران جوائن کیا اون عباس نے. اون عباس سنگر ہیں، مشکل چیز گاتے ہیں، غزل گاتے ہیں، کافی گاتے ہیں، صوفیانہ کلام گایا انہوں نے، اور آج بھی ایک مشکل آئٹم پیش کریں گے. تو ہم اون عباس آپ کی طرف بعد میں آئیں گے، ہم وہیں سے بات شروع کریں گے ملک رفیق رجوانہ صاحب کہ وہ ایک شعر عید کارڈوں پہ چھپا ہوتا تھا کہ گل نہ ہوگا تو جشن خوشبو کیا، تم نہ ہوگے تو عید کیا ہوگی. تو کبھی آپ نے اس طرح کی فیلنگ آئی ہوں کہ کسی کے نہ آنے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے آپ کی عید جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہو؟ دنیا سے بچھڑنے والے لوگوں کی یاد تو آتی ہے. کیا بات ہے، بہت محتاط گفتگو کرتے ہیں اور آپ. بات یہ جی کہ محتاط نہیں، دل کی بات کر رہا ہوں. جی یہ دیکھیں ابھی بات ہی ہو رہی تھی نا، ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بچی بھی کہہ رہی تھی انم کہ عید پہ یہ رواج ہے اور اچھی بات ہے کہ بس ہمارے ہر کسی کے قریب گھر میں کوئی عید سے پہلے کوئی موت ہو جائے اور پہلی عید تو عید نہیں مناتے تقریباً، بچے تو مناتے ہیں، پھر ان کے گھر جایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو ایسے موقعوں پہ یادیں تو آتی ہیں. ہاں
ٹھیک ہے جی، اور بندہ دکھی بھی ہو جاتا ہے، پھر ساتھ ہی عید کی خوشیوں میں مگن بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہی جو میں نے ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ بات ہو رہی تھی کہ ملا جلا جذبات ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مگر اس میں سے خوشی بھی تو تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے، قبرستان میں جانے کی جیسے بات ہو رہی تھی، تو بچھڑنے والے تو ضرور یاد آتے ہیں، جو بڑا عرصہ ہو گیا بچھڑنے کا وہ تھوڑے تھوڑے یاد آتے ہیں، جو ریسنٹلی بچھڑے وہ زیادہ یاد آتے ہیں، جن سے والدین جو ہیں وہ تو بہت یاد آتے ہیں، پھر خدا نے خاصہ جن کے بہن بھائی چلے گئے، جن کی اپنی زندگی میں اولادیں چلی گئیں، جن کی جوان اولادیں، بڑا مطلب ٹچی سا ایشو ہے، میں عید والے دن کو ایسی باتیں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، تو ضرور یاد آتی ہے، جی ضرور یاد آتی ہے۔ باقی بچھڑنے والے جس تناظر میں آپ نے پھول والی بات کی ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، میرے علم میں نہیں، میرے تجربے میں۔ جی بات آپ کی ٹھیک ہے۔ انم آپ بات کریں گی مہمانوں سے تاکہ جو ہے ماحول عید کا بن جائے؟ بالکل، ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم آپ چل مجھے حساس کے بعد غیر حساس کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کوئی یہ کمبینیشن کر رہے ہیں، بیلنس کر آپ رہے نے ہیں۔ دیکھا کہ ملک رضوانہ صاحب جو ہیں وہ پری پلانڈ ہے۔ قبرستان کی بات کرتے ہیں، قبر کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے اس قبر کے اوپر پھینکے ہوئے پھولوں کی بات کرنی ہے، کم از کم آج کے دن تو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، رنج اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم نے زندگی بھی تو جینی ہے، رہنا بھی تو ہے، رہنا بھی تو ہے۔ وہ قبریں اپنی جگہ پہ ایک دکھ کی داستانیں ہیں۔ آپ کی بات کو بڑھا رہے ہیں آگے کہ رہنا ہے۔ یہ محبت ہے آپ کی، میں تو صرف ایک اس کو لائٹر ٹچ دے رہا ہوں بالکل بالکل اس بار ڈاکٹر تاکہ صاحب گفتگو میں ٹھہراؤ ایک سا نہ رہے، اتار چڑھاؤ آتا رہے۔ جی بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب عید والے دن کیونکہ میٹھی عید ہے تو میٹھا نہ ہو تو عید نہیں ہوتی، آپ کو میٹھے میں کیا پسند ہے؟ عید والے دن کیا بناتے ہیں یا بنواتے ہیں یا ڈائٹ پہ ہی ہوتے ہیں عید والے دن پہ؟ نہیں، میٹھا تو میٹھے کو انکار کرنا گناہوں میں شامل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میٹھے کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کسی مولوی صاحب نے سے پوچھا کہ آپ کو حلوہ پسند ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اور مولوی کس کام کے لیے بنے ہیں؟ تو جو آپ بات کر رہے تھے نا، واٹس ایپ کے میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز نے جو کلچرل ٹریڈیشن کی باتیں ہیں یا کارڈ کی جو فیلنگ ہوتی تھی آپ کے ہاتھ میں، جب فزیکل چیز آتی تھی اس کی فیلنگ اور ہے۔ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے اقبال کا شعر کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، کیا بات ہے، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ تو یہ احساس مروت کچلا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں کسی نے مجھے، جیسے میرے چھوٹے بھائی نے ابھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں واٹس ایپ ہی کر دیا جائے یا بھیج دیا جائے، تو میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اگر کہیں سے مل جاتا، وہ اگرچہ عامیانہ سا وہ شعر ہے لیکن میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ موبائلوں کے دور میں عاشق کو کیا پتہ، موبائلوں کے دور میں عاشق کو کیا پتہ، رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ تو کلیجہ نکال کے جو رکھنے والی صورتحال ہے وہ تو اب ہوتی کوئی نہیں ہے، اب تو وہ ایک میکینیکل سا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ نام نہ لکھیں اور آپ عید مبارک جو ہے ایک خاص طریقے کا بنا کے بھیج دیں تو 15-20 منٹ بعد وہ آپ کو کسی اور کے نام سے موصول ہو جاتا ہے، نام بھی نہیں بدلتے، نام موصول ہو جاتا ہے، سرکولیٹ ہو رہا ہو ہوتا ہے۔ جاتا ہے۔ نہیں تو فارورڈ ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ انگوٹھا ہے، یہ بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ انگوٹھا آپ کا ایسے بھی چل رہا ہوتا ہے اور ایسے بھی چل رہا ہوتا ہے۔ ہم فارورڈ کرنے کی ایک ایسی عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں، پوری قوم جو ہے یا مسلم ممالک کے لوگ بھی ہوں گے، کہ ہم بالکل نہیں دیکھتے کہ ہم کیا فارورڈ کر رہے ہیں، اور یہ والے میسیجز جو ہیں یہ تو ایسے فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میری ایک عادت ہے کہ میں کارڈ جو ہوتا ہے یقیناً ہوتا ہے ایز اے بی سی کی حیثیت سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی وہ ضرور بھیجتا ہوں، لیکن میرے جو قریبی ہوتے ہیں نا، میں ان کو کم از کم ٹیکسٹ اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کر کے بھیجتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس میں پرسنل فیلنگ ضرور آئے، اور اس میں جو الفاظ میں خود کوشش کرتا ہوں انگریزی یا اردو کے لکھ کر بھیجیں، کیونکہ وہ جو ایک بنایا وہ تو میرے کسی ڈیزائنر نے بنا کر دے دیا، میرا نام اس پہ لکھ دیا، اس سے وہ فیلنگ نہیں آتی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس روایت کو بھی اگر آپ نے واٹس ایپ پہ ہی چلانا ہے تو کم از کم اپنے ہاتھوں سے کچھ لفظ ٹائپ کر لیجئے۔ آج کل تو وائس ٹائپنگ آ گئی ہے، آپ اردو کی وائس ٹائپنگ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، انگریزی کی کریں، پنجابی کی کریں، سرائکی کریں، جیسی مرضی کریں، وہ آپ کو ٹائپ کر دیتا ہے، اور آپ اس میں اپنے جذبات جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس شخص کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، دوست کے لیے، محبت کرنے والے کے لیے، وہ ضرور بھیجیں۔ باقی بتائیے آپ کچھ آج کل لوگوں میں مصروفیات اتنی ہیں، اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ ٹائم ہی نہیں ہے ٹائپ کرنے کا، تو اسی لیے وہ میسج سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں عید والے دن تو ضرور آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے۔ ڈس ایگری کرتا ہوں، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا ٹائم کے حوالے سے، جی زندگی میں کبھی ٹائم کم نہیں ہوتا، یہ بات ہمیشہ پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو، اپنے تعلق کو کس جگہ پہ کتنی فوقیت دیتے ہیں۔ اگر وہ تعلق آپ کے لیے بات کے عملی بات اگر کر لیں جی جی سر، یا میں چپ کر نہیں سر پلیز کمپلیٹ کریں، یہ باتیں ایسے مل جل کے چلتی رہیں گی۔
اگر آپ کا رشتہ اور وہ تعلق فوقیت مانگتا ہے تو اس کو دیجئے. وہ جو آپ کی آرڈر آف پرائرٹی ہے وہ ٹائم کے حوالے سے کبھی نہیں, اس میں قید نہیں کیا جا سکتا اس کے. آپ پلیز کنٹینیو. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ٹائم جو ہے اس حوالے سے ملک حیدر عثمان صاحب کو کوئی گلہ نہیں ہے کہ پورا ٹائم دیتے ہیں دوستوں کو, گپ لگاتے ہیں. ہم نے جب گزارش کی سفر پہ جانا ہے سفر پہ روانہ ہو گئے, اور آج بھی پروگرام میں آنے سے پہلے 2-3 گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے آئے ہیں. تو ملک صاحب کبھی آپ کو گلہ یہ اپنے اندر اپنی مصروفیت کی وجہ سے آیا ہو کہ وقت نہیں رہا؟ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور فیصل صاحب ہم جس ایج گروپ سے ہیں, یہ آج کی اور پچھلی 70-72 عیدیں وہ ایک ٹرانسیجن کے لوگ ہیں ہم, کہ وہ دور تھا جو آئندہ والے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. جی انہوں نے وہ عیدیں نہیں دیکھی, وہ عیدیں نہیں دیکھی. ملک صاحب کتنی عیدیں ہو گئی ہیں جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں؟ 40-45 ہوئی ہیں مجھے. نہیں میں جیسے کہہ رہا ہوں 70 تو 70 ہو گئی. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں جو ہے نا وہ, اور ہر پل آپ کا عید کی طرح ہو. وہ جو آپ نے کہا نا جی مثلا ایک پہلے ہمارے جو بچپن کی تھی وہ رونق اب عید میں ہوتی نہیں. مثلا لڑکیاں خاصی تیاری ہوتی, مہندی لگنا ایک بڑا عام ہوتا تھا, اب بھی کچھ ہوتا ہے لیکن وہ بڑے اہتمام سے. پھر چوڑیاں, وہ چوڑیاں بیچنے والی عورتیں ہیں, ٹوکری ہوتی تھی, وہ گھر گھر جاتی اور لڑکیاں اپنے پسند کی کانچ کی چوڑی چڑھواتی. وہ بھی ایک ان کا ایک شوق ہوتا تھا. اور ان کا پھر نئے کپڑے بنانا, اور ہر ایک کے اپنے مالی حالات کے مطابق کچھ لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو عید پر انتظار ہوتا ہے نئے کپڑے کے جو پھر آئندہ سال چل رہے ہیں تو بنتے. تو ایک طرح سے وہ بہت ساری چیزوں کا عید وعدے لے کر آتی, لوگ ملتے. پھر جیسے کارڈ کی بات ہوئی, کارڈ بھی چلتے تھے. پہلے تو خط ہوتے تھے, صرف خط, جس سے آج لوگ واقف نہیں. ڈاک کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. خط بھی 2 قسم کے, ایک لفافہ ہوتا تھا, اب خط آتے ہیں لیکن وہ سمن آتے ہیں. جی اب سمن آتے ہیں اداروں سے, سمن اور بس نوٹس. وہی ڈاک اس حد تک ہی رہ گئی, باقی ڈاک کا نظام کوئی نہیں. بلکہ انٹرسٹ ہے کہ ملک صاحب جب لوگ ملازمتوں میں تھے نا جی, جس علاقے سے میرا تعلق تھا, لوگ فوج میں دور دراز علاقوں میں, تو پڑھنے والے نہیں تھے. اگر اس کسی کا خط آتا تو وہ پڑھنے والا محلے میں کوئی ایک ہوتا, وہ پھر ان کو لے جاتی, کسی کی ماں کسی کا بھائی, وہ پڑھ کے سناتا. پھر جب اسی طرح لکھنا ہوتا تو خط بھی وہی لکھتا, اسی سے اور خالائیں ماسیاں پھوپھیاں بس سارے اکٹھے ہو کر لکھتے. اور وہ جب لکھ کے نا بہت سارے پیار دعائیں یہ وہ لکھ کے, پھر خالہ کی طرف سے مضمون واحد ہے, چچا کی طرف سے, ماموں کی طرف مضمون واحد, یہ بہت سارے ایک خط کا پیٹرن ہوتا تھا اس زمانے وہ چلا. ڈاکیے کا بھی ایک کردار تھا, ڈاکیے کا بالکل کردار تھا, ایک کریکٹر تھا ڈاکیہ بھی. وہ ڈاکیہ مربوط کرتا تھا, تو کوئی کمیونیکیشن تھا نہیں. کیا بات. تو اس ڈاک کا پھر جیسے ڈاکیے کا آپ نے کہا, میں جب 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو والد صاحب کو پڑھنے کا شوق ہے کہ رسالہ تعلیم و تربیت ہوتا فیروز سنس کا, وہ میرے نام ڈاک سے آتا تھا, اس کا سالانہ چندہ ہوتا. اس کا انتظار ہوتا, پہلے 3-4 تاریخ کو آتا, اس کا بڑا خوبصورت اوور گلیز پیپر ہوتا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں چل کے بڑھتے ہوئے پھر آگے اب رسالے ختم, کتابیں ختم, اب پھر ٹیلی ویژن آیا. وہ اجتماع والی چیز جو تھی بیٹھنا اٹھنا وہ ختم ہوا, ٹیلی ویژن کے اکٹھے ہو گئے. ٹیلی ویژن آ گیا تو اب یہ آ گیا آپ کا موبائل, جس نے وہ اجتماعیت تو ختم ہی کر کے رکھ دی. 5 آدمی بیٹھے ہیں تو گفتگو کے بجائے 5 ہی اپنے اپنے نکال کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہیں اور کنیکٹ ہوتے ہیں جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہماری زندگی کا جو ہماری زندگی شروع ہوئی اور آج پہنچی. آج کے لوگ ہیں جو بچے ہیں, اس ماضی میں انہیں کوئی خبر نہیں جی کہ وہ کیسے گزرے, کیسے آنے والا جو چلن ہے. جیسے آج ہم موسم بڑے ہیں, عید پہ گئے, عید پڑی, گھر آئے, وہ کھا پی کے یا سو گئے یا کسی بہن بھائی کے گھر چلے گئے یا کوئی ان کے پاس آ گیا. دس مچ از دی عید. عیدی پہ خاص طور پر نئے نوٹ
یہ بھی ہر ایک جگہ کے لوگ نئے نوٹ لے کر رکھتے ہیں اور بچوں کا بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کو نئے نوٹ مل رہے ہوں. تو اب پہلے تو کسی کو 10-20 مل جاتے تھے تو بڑی عیش ہوتی تھی. اب سینکڑوں سے بھی بات نہیں بنتی, زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہاں لیکن ملک رفیق رجوانہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ مہندی لگانے والا جو کام ہے یہ اب بھی ہوتا ہے, یہ رسم اب بھی بچوں میں ہے. ہم دراصل اس سے تھوڑا سا دور ہو گئے نا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے. تو محسن نقوی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ دن بھر خفا تھی مجھ سے اور چاند رات کو, اس نے مہندی سے میرا نام لکھا اپنے ہاتھ پر. تو آپ نے بھی کبھی ایسا کوئی ہاتھ دیکھا جس پہ کوئی نام لکھا ہو؟ یا سارے آپ کے نصیب رضوانہ صاحب سے اب یہی سوال کرتے وجہ ملک صاحب نے ایک زندہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ بہت اس بات پہ ہے. میں ان کے ساتھ جب بار روم میں بیٹھتا ہوں نا تو کوئی ٹوٹے پھوٹے شعر مجھے یا گانوں کے ایسے مصرے یاد ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے سمجھ لیا ہے کہ میں عشقیہ مزاج ہوں. ایسی بات نہیں ہے, مگر بات یہ سنیں, عشقیہ مزاج کے بغیر نہ آپ سیاست کر سکتے تھے اور نہ آپ جو اتنی کامیاب سینیٹرشپ 2 بار آپ نے گزاری, اور ان دنوں میں گزاری جب شاید ہم بہت بچے تھے, اور اب دوبارہ اور پھر آپ گورنر رہے, تو اتنی کامیابیاں عشق کے بغیر تو مکمل ہی نہیں. رجوانہ صاحب آپ ذرا میرا عشق بتا ہی اپنے دیں. پروفیشن سے ہے, میرا عشق اپنی سیاست سے اتنا نہیں ہے جتنا پروفیشن سے ہے, اپنی ذات سے ہے, اپنی فیملی سے ہے. پرائیورٹائز کیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہر چیز کی پرائیورٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی حوالے سے اس پرائیورٹی, ابھی ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بچپن میں ایک رسالہ تعلیم و تربیت لگا ہوتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تشریف فرما ہے, تو میں عموماً اس رسالے کی مثال دیتا ہوں, تعلیم و تربیت. اب وہ تعلیم ہے, تربیت کے لیے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو اسیس اوور سیلفس کہ ہماری سوسائٹی میں تربیت کا کیا ہے, اور پھر تعلیم اور علم میں فرق ہے. اچھا, وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت بڑے 2 اداروں کے وائس چانسلر ہیں, بالکل یہ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ کل نا ایک سینئر کالم نگار نے اپنی وال پہ ایک پوسٹ لکھی کہ شکر کیا ہے کہ بچوں کو چھٹیاں ہو گئی ہیں, چلو اس دوران چند دن وہ گھر میں فارغ رہ کے کچھ نئی چیز سیکھ جائیں گے, ورنہ تعلیمی اداروں میں تو وہی رٹا, وہی ڈانٹ, وہی ڈپٹ, وہی فیس, وہ تو آن لائن ہے, اب آن لائن ہو گیا, اور وہ سب کچھ. تو ڈاکٹر صاحب یہ تربیت والی بات جو ملک صاحب نے فیس کی تو ہے, آن لائن کلاسز ہوں گے تب بھی دینی پڑیں گی, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں بڑی اگر اجازت دو, میں اس نوشن سے نا ڈس ایگری کرتا ہوں جو تعلیم اور تربیت کو الگ الگ دیکھنے والی بات ہے. یہ کسی ہمارے سینئر نے اس بات کو کیا اور بات پھر زبان زد عام ہو گئی. تعلیم کے اگر بنیادی کانسیپٹ کو دیکھیے تو تربیت کا عنصر اس کے اندر ان بلٹ ہے. آپ تربیت کو اگر الگ نکال کر رکھ دیں گے تو پھر تعلیم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو تربیت ہیز ٹو بی اے پارٹ آف تعلیم. دیکھیے ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کے حوالے سے میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں, جو بائبل سمجھی جاتی ہے یا اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ بلومز ٹیکسانومی ہے. ایڈورڈ بلوم نے وہ ٹیکسانومی دی تھی کہ ہمیں تعلیم کے 3 بنیادی حوالے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے کوگنیٹو ڈومین, یعنی آپ لرننگ کیا کر رہے ہیں, میں بڑے سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ہے سائیکو موٹر ڈومین, یعنی آپ اسکل کیا سیکھ رہے ہیں. اور تیسرا ہے افیکشن. افیکشن مینس کہ آپ تربیت کیسی حاصل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں تو بچے کچھ سبق پڑھ رہے ہوں گے, کچھ سکل سیکھ رہے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ وہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہوں گے, وہ ٹیم بلڈنگ کر رہے ہوں گے, وہ مینجمنٹ کر رہے ہوں گے, انہیں کو اسائنمنٹ ملی تو ٹاسک کر رہے ہوں گے, کسی جگہ پر انہوں نے کوئی چیز آرگنائز کرنی تو اس میں یہ کرنی ہوگی. تو ہم اگر تعلیم اور تربیت کو الگ الگ بریکٹس میں رکھ کر دیکھ رہے ہیں تو مسائل رہیں گے. تعلیم کے اندر تربیت کا پارٹ موجود ہے اور اسی کے اوپر ہی فوکس کرنا چاہیے. تو یہ تو میں نے تھوڑی سی اس کے بارے میں اپنی انپٹ دی ہے, بٹ میری پوری کوشش ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو تربیت کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ آئے. بچوں کو ان کے پروجیکٹس کے ڈسپلے ہونے چاہیے, ان کے وزٹس ہونے چاہیے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے, ان کو اپنے کام خود کرنے کی اجازت دینی چاہیے. میرا خیال ہے ابھی ہم نے یہ کیا ہے, ہماری لٹریری سوسائٹی کو ہم نے آرگنائز دوبارہ کیا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہماری یونیورسٹی میں اس سے پہلے شیکسپیئر کا ہیملٹ کب فلمایا گیا تھا, کب ہم نے اسٹیج پر پیش کیا تھا. تو ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ شیکسپیئر کا ہیملٹ ہے جو بڑا مشکل پلے ہے, وہ بچوں نے اس کو پریزنٹ کیا. اور پچھلے دنوں ہمارے پاس وائس چانسلرز تشریف لائے تھے پنجاب کی 29 یونیورسٹیز کے, ہم نے ان کے سامنے ان بچوں کو ایکسپوز کیا. دیٹ واز دا فن دیٹ دے ہیڈ. اور وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی ایسی فیلنگ نہیں کی. تو ڈاکٹر انوار صاحب ہیں, بہت بڑا نام ہے ملتان کا ماشاءاللہ, میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اردو میں ہمیں کوئی پلے دیجیے, اور میں چاہوں گا کہ بچے اس میں یہ کریں. صحیح بات. تو یہ وہ تربیت کا پارٹ ہے جو کہ بچے اسپورٹس میں لے رہے ہیں, ڈبیٹس میں لے رہے ہیں. جیسے ہم نے اپنی یونیورسٹی میں
انم کو شاید زیادہ پتہ ہوگا, ماڈل یو این کا کانسیپٹ جو دنیا بھر میں ہمارے پاس نہیں تھا, وہ پچھلے سال ہم نے انٹروڈیوس کروایا. جی. اب بچے ماڈل یو این کی طرح ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور یقین مانیں جو بچہ ہمارا سب سے اچھا ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ ماڈل یو این صرف آئی آر کے بچے کر سکتے ہیں, وہ شاید آئی آر سے اس بچے کا دور دور کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, وہ شاید کیمسٹری کا بچہ ہے یا ویٹرنری سائنسز کا ہے, لیکن اس کا نالج انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اتنا اچھا ہے کہ اس نے وہ ڈیبیٹ ون کی ہے. تو یہ وہ موقع ہیں جو ہمیں بچوں کو پرووائڈ کرنے ہیں. دیکھیے نالج کی ڈومین جو ہے وہ اے آئی نے کیپچر کر لیا ہے اب آپ سے. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے اور میں کلاس میں جا رہا ہوں تو بچہ اے آئی سے زیادہ اس کی انفارمیشن لے کے آیا ہوگا. تو اب ہم نے جو ہائر اینڈ کی جو سکلز ہیں نا وہ بچوں کو سکھانی ہے, جس کو ہم 4 C's کہتے ہیں, کہ اس کو کمیونیکیشن آنی چاہیے, اپنی بات کہنے کا سلیقہ آنا چاہیے. دوسرا, اس کو کانفلکٹ ریزولوشن آنا چاہیے. ہمارے ہاں ہم اپنی سوسائٹیز میں بہت زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں, ہم سے کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتے, ہم ان کو پینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. تیسرا ہے کریٹیکل تھنکنگ, کہ کسی چیز کے بارے میں دوسرا پرسپیکٹو کو سمجھنا. صرف ایک سائڈ کے اوپر چلتے رہیں گے تو وہی سائڈ رہے گی. اینڈ فائنلی جو کہ ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں, وہ ہے کوآرڈینیشن. ایک اکیلا شخص کوئی کام نہیں کر سکتا, تو اس کو دوسروں کے ساتھ مل کر کیسے کام کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اے آئی میں کام کر رہا ہوں یا کمپیوٹر سائنسز میں کام کر رہا ہوں, یہ بچہ یہ جو کام کر رہا ہے, لیکن بھائی اس کو کوآرڈینیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے نا. فار ایگزامپل ان کے گھر میں شادی کا فنکشن ہے, اے آئی والا پلان تو بنا کر دے دے گا, لیکن جو آپ نے کھانا بنانے والے سے رابطہ کرنا ہے, جو بارات کے انتظامات کرنے ہیں, جو شاپنگ کرنی ہے, جو بائنگ کرنی ہے, دیر آر ملٹیپل ایشوز. تو یہ اے آئی سارے کام نہیں کر کے دے گا. نہیں اے آئی تو ہمیں ہر کی کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرنا. میں شراز آپ کا یہ شعبہ, جی ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک شیکسپیئر کی بات کی ہے کہ آپ نے لٹریری سوسائٹی کو ریوائیو کیا, اور آپ نے پوچھا کہ کبھی شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ بھی ہوا ہے. تو مجھے اتفاق ہوا شیکسپیئر کے اس گاؤں میں جانے کا جہاں شیکسپیئر پیدا ہوا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا. تو جو میں بات بتانا چاہتا ہوں, ہاں بالکل صحیح, آپ سے بھی متعلقہ ہے ملک صاحب, آپ بھی, کہ انہوں نے اس کے پرانے گھر کو تو پریزرو کیا ہوا ہے, اس کو لکڑی لکڑی لگا کے ساتھ ایک اور گھر میں, اس کو اس گاؤں کی, اس ویلیج کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے, وہاں ایک چھوٹی سی نہر ہے جس کو وہاں ریور کہتے ہیں, جس پہ لوگ بڑا کنیکٹڈ ہے, تو لوگ کشتیوں پہ آتے ہیں, رات کو اس میں رہتے بھی ہیں, ہوٹل بھی ہیں. اس گاؤں کا سب سے جو بہتر کام ہے وہاں پہ تھیٹر ہے. وہاں پہ ہر دکان پہ آپ کو شیکسپیئر کا لٹریچر ملے گا, اور روزانہ شام کو تھیٹر پہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شیکسپیئر کی بات چل نکلی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم نا عید کے اس ہلکے پھلکے شو کو اتنا سنجیدہ کر دیں, لیکن ہم بات لازمی کریں گے. آپ نے جو ڈرامہ پلے کروایا, اس سے پہلے نا ایک سکول میں ہم گئے اسی آرٹ اور ادب کے حوالے سے, وہاں انہوں نے کنگ لیئر پلے کروایا. سکول تھا, چھوٹے بچے تھے. بہت بڑی بات ہے. اچھا, وہ کنگ لیئر میں نا بادشاہ جو لیئر ہے وہ اپنی 4 بیٹیوں سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی محبت بتائیں کہ میرے ساتھ کتنی کرتی ہو, اور جتنی جتنی محبت وہ بتاتی ہیں نا, وہ اتنی اتنی پراپرٹی ان کو دیتا جاتا ہے. 4 بیٹیاں جو شادی شدہ تھیں, انہوں نے کمال محبت جتائی, زمین آسمان کے کلابے ملا دیے, انہوں نے پراپرٹی دے دی. وہ ایک چھوٹی بچی جو یقیناً اس سکول کی کسی چھوٹی کلاس میں 2 میں 3 میں ہوگی, تو جب اس جو لیئر بنا ہوا تھا نا, اس نے کنگ نے پوچھا کہ تم, تو اس نے کہا نتھنگ. جس ایکٹنگ سے اس نے نتھنگ کہا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پورا زور لگا کے بھی وہ جذبات نہیں ڈال سکتے جو اس بچی نے ڈالے. تو شراز, آپ آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایک ڈان میں چھپی ہوئی خبر بھی پکڑی گئی ہے, جو کسی رپورٹر نے نا اے آئی سے اٹھا کے دی, اور وہ نیچے والا حصہ کاٹنا بھول گئے وہ رپورٹر صاحب جو ایڈیٹر تھے, تو وہ بھی ساتھ چل گئی, وہ سوشل میڈیا پہ وائرل رہی. جب آپ, کیونکہ اے آئی مواد اٹھا کے دے گا کہیں نہ کہیں سے, گوگل سے, کسی پیج سے, ٹویٹر سے, ایکس سے, کسی جگہ سے, لیکن جو آپ تحقیق کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, جو آپ نے جملے کی بندش بنانی ہے, وہ کبھی اے آئی جتنی مرضی ترقی کر جائے, غالب جیسا, فراز جیسا ایک مصرع وہ نہیں بنا سکتی. اور اگر کوئی بنائے گا تو وہ پکڑا جائے گا, اس کا بے شک وزن بھی درست ہوگا, ردیف و قافیہ بھی ٹھیک ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ عید سے اے آئی کو ذرا ریلیٹ کریں کہ کیا ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے, بات ہی نہیں ہو رہی بھائی, ہیں عید پہ تو بات ہی نہیں کر رہے آپ. تو ہم عید کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں کہ اگر ویسے تو نہیں ہے حقیقی زندگی میں, لیکن اگر ہم چاہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ہم کچھ ایسا کر دیں. عید کا اور اے آئی کا آئی تھنک اتنا ہی تعلق ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو آپ کر لیں, ادروائز اپنے عید کے پیغام یا برتھ ڈے وشز کم از کم اے آئی سے نہیں لکھوانی. نہیں, میرے ساتھ بہت دھوکا ہوا
میں نے ملک صاحب کے پاس اسلام آباد حاضر ہونا تھا، یہاں ملتان میں بارش ہو رہی تھی. ملک صاحب نے کہا آئے نہیں. میں نے کہا بھی اتنی بارش ہے میں کیسے آؤں گا؟ تو ملک صاحب نے کہا بھی یہاں تو کوئی بوند بھی نہیں ہے. وہ ہم نے جب اے آئی سے پوچھا نا کہ اسلام آباد میں کتنی بارش ہے، اے آئی نے سمجھا کہ ہم کس طرح کا جواب چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اتنی بارش ہے کہ آپ کی گاڑی نہیں چل سکے گی، بہتر ہے آپ اپنے گھر رہیں. حالانکہ وہاں کوئی بارش نہیں تھی. یعنی کہ اے آئی جو ہے وہ جو کچھ ہم پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق، یعنی کہ ہمارے مزاج کو دیکھتے ہوئے بھی وہ چلتی ہے. تو لیکن یہ تو اے آئی نے آپ کے ساتھ پرینک کر دیا نا. اکثر یہ ہوا، اور یہ ڈان پہ بھی یہی ہوا. تو ہم قمرزاد شہزاد صاحب کی طرف آئیں گے. نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں عید پہ واپس لے آئیں. بیسیکلی عید پر تھا اور عید پر ہے، عید کا دن ہے. ہم چاہتے ہیں لائٹ ٹرن پہ میری بات ہو، بات عید سنیں، کے میں حوالے تھوڑی سے سی بات ہو. گزارش کریں. عید کا دن ہے، ہم صاف ظاہر ہے کہ سنجیدہ مسائل ہیں بہت سارے زندگی میں، ہم ڈسکس کرتے ہیں بہت سارے. وہ ڈیلی لائف میں ہم آج کا ڈسکس دن کر جو رہے ہے ہیں. ہمارا خاص طور پہ میں ملک صاحب کی ایک بات بڑی مجھے شاندار لگی، اور وہ بات دیکھیں. اب عید کے دن کی بڑی اہم بات ہے کہ ڈاکیا، عید کارڈ کا پہنچنا. عید کارڈ اور ڈاکیا جو ہے وہ اس نے اس چکر میں رہنا کہ میں عید کارڈ لے کے جاؤں گا تو پھر عیدی بھی لوں گا. یہ اس ڈاکیے کا بھی ایک روزگار ہوتا تھا. اچھا، یہ ایک اور بات انہوں نے سنائی کہ گاؤں کے بیٹھ کے لکھتے تھے، سب مل کے لکھتے تھے، سنتے تھے. تو ایک مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ کسی شوہر کا خط آیا بیگم کے نام. اب وہ پڑھ تو نہیں سکتی تھی، اس نے ڈاکیوں کہا مجھے پڑھ کے سناؤ شوہر کا خط. ساتھ اس نے کہا کہ اپنے دونوں کان بند کر لو جب آپ خط سنائیں تو یہ جو ہے نا، ہاں یہ آپ نہ سن سکیں، پڑھیں لیکن سنیں نا. اب یہ ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے کہ جو ہے کہ جب خط چلتے تھے، محبت بھرے خط چلتے تھے، عید پر جب عید کارڈ جاتا تھا، جب لوگ محبت کے شعر لکھتے تھے تو گیت سنتے تھے. لیکن ہمارے نا بیہائنڈ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے غزل سننا چاہ رہے ہیں. نہیں، غزل اور تو وہ سنائیں کہتے ہیں گا، کہ سامعین جو ہیں ان کو بھی غزل میں سناؤں گا، اس لیے کہ عید پر لوگ جو وہاں ہمارے باہر سننے والے ناظرین ہیں ان کی بھی خواہش ہے، وہ نہیں آج سننا چاہتے کہ بھائی ہمیں آپ یہ سنائیں کہ دنیا میں اس وقت یہ ہو رہا ہے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم عید پر انجوائے کر سکیں، ہم گیت سنیں، ہم نغمے سنیں، ہم عید کی باتیں سنیں. یہ ان کا ایک ہمارے ناظرین کی بھی خواہش یہی ہے. تو میں بڑی ہلکی پھلکی سی غزل، ہاں ناظرین غزل سنیں گے، پھر ہم نے گیت بھی سننا ہے اور ایک شاندار آئٹم سننا ہے. تو وہ ہلکی پھلکی سی لائٹ سی غزل ہے، چونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بڑے یعنی محبت کے خوشگوار ماحول میں، ہم خوشگوار ماحول میں کہ سب پہ یہ مان تو نہیں ہوتا، سب پہ یہ مان تو نہیں ہوتا، سب پہ یہ مان تو نہیں ہوتا، ہر کوئی جان تو نہیں ہوتا. واہ. سب پہ یہ مان تو نہیں ہوتا، ہر کوئی جان تو نہیں ہوتا. اور جب محبت اترتی ہے دل میں، جب محبت اترتی ہے دل میں، کوئی اعلان تو نہیں ہوتا. جب محبت اترتی ہے دل میں، کوئی اعلان تو نہیں ہوتا. اور ہر گھڑی مت جتایا کر اس کو، ہر گھڑی مت جتایا کر اس کو، کیونکہ عشق عید کے دن سارے ہی ایک دوسرے کو اپنی محبتوں کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں. ہر گھڑی مت جتایا کر اس کو، عشق احسان تو نہیں ہوتا. ہر گھڑی مت جتایا کر اس کو، عشق احسان تو نہیں ہوتا. اور کسی کے شہر چھوڑ جانے سے، کسی کے شہر چھوڑ جانے سے شہر ویران تو نہیں ہوتا. کسی کے شہر چھوڑ جانے سے شہر ویران تو نہیں ہوتا. اور یوں ہی ہنس کر کسی کا مل لینا، یوں ہی ہنس کر کسی کا مل لینا، عہد و پیمان تو نہیں ہوتا. کیا بات ہے. یہ خاص طور پہ عید کے دن ہم بہت گلے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دھیان رکھے میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، بہت لوگ ملیں گے آپ کو گلے، لیکن یہ سوچ لینا کہ یوں ہی ہنس کر کسی کا مل لینا، عہد و پیمان تو نہیں ہوتا. اور تو اگر دیکھ لے ہماری طرف، تیرا نقصان تو نہیں ہوتا. کیا بات ہے. تو اگر دیکھ لے ہماری طرف، تیرا نقصان تو نہیں ہوتا. اور ناظرین، جتنا آسان جانتے ہو عشق اتنا آسان تو نہیں ہوتا. واہ کیا بات. جتنا آسان جانتے ہو عشق اتنا آسان تو نہیں ہوتا. ناظرین بہت خوب، بہت زبردست. نہیں وہ تو خود دیکھیں اصل مسئلہ تو ان کا ہے نا. ملک صاحب وہ خود شاعر ڈراتے ہیں. ایک شعر ہے نا کہ خون دل صرف کرنا پڑتا ہے، خون دل صرف کرنا پڑتا ہے، دیکھنا تم نہ شاعری کرنا. کہ ایک ایسی نصیحت ہے اپنے پیاروں کے نام کہ یہ کوئی اتنا عشق آسان تو نہیں ہوتا. تو بہرحال عید کا جو ایک رنگ ہے وہ
शहरों की निस्बत अगर हम देहातों का मुवाजना करें हाँ वहाँ होती तो है वहाँ भी होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि वहाँ और कोई खुशी ना मिले तो वो अपने ही हाथ से बनाए हुए पतंगों को बच्चे उड़ा रहे होते नहीं हैं। नहीं वहाँ तो वो उसी तरह कल्चर दुकानें तो खुली क्या- होती हैं, कल्चर देखें जी, वो कल्चर क्या वो बात है। मिठाइयों की लेके जा रहे होते हैं, मिठाई भर भर के वहाँ से, वो उसी तरह मिठाइयों की दुकानें खुली, मेले फेस्टिवल है, लगते हैं, झूले मेले लगते से हैं। झूले लग रहे होते हैं, वहाँ महसूस होता है। तो हर आप किसी का ईद मनाने का अपना अपना अंदाज है। आपने देहातों की बात की तो यहाँ पर भी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिनको सब इंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चे अपने तरीके से मना रहे होते हैं, बड़े अपने तरीके से मना रहे होते हैं। ऑन भी हमारे साथ है। ऑन, आप इस इसकी तरह तो इसकी सेलिब्रेट है करते हैं? नौजवान की। ईद पे हमारा ये होता है कि ईद से एक रात पहले जो है ना बहुत जो है हमें इंतज़ार होता है कि कल सुबह हमने अपने गांव जाना है। अच्छा, वापसी हम अपने गांव जाते हैं, वहाँ पे सारे रिश्तेदार वगैरह हमारे और सारा कुछ अपना होता है, वहाँ पे सबसे मिलते हैं और वहीं पे फिर हम ईद पढ़ते हैं अपनी। जो है 9 बजे हमारी ईद होती है, उसके बाद हम सारा दिन गाँव में आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते कबीर वाला हैं? अच्छा माशाल्लाह। कबीर वाला जाते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। सारी रात उसी वजह से नींद नहीं आती कि सुबह हमने जाना है और वहाँ पे जो है ना हम सारे दोस्तों के साथ मिलेंगे, वहाँ कज़न होते हैं उनसे मिलते हैं। फिर वहाँ गर्मी लगती है, टूबल लगा होता है, वहाँ पे नहाते हैं और देखो ना, ईद का फसलों मज़ा। में फिरते हैं। ये बस इस तरह ईद गुजर जाती है। ज़बरदस्त। आप सबका अपना अपना ईद मनाने का अंदाज है। तो ऑन, अब हम कुछ सुन लेते हैं आपसे, क्या सुनाएंगे? मैं नारा मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नारा मस्ताना, मैं नारा मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना।
डन। बहुत अच्छे ओनबाज। वेल डन। बहुत तो- शुक्रिया ओनबाज आपका। और क्योंकि ईद का पहला दिन है, ईद उल फितर है, हम सब खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आज ईद के पहले दिन आपके साथ मौजूद हैं। बहुत सारी मसरूफियात होती हैं सबकी ईद के पहले दिन, लेकिन आज बहुत खूबसूरत शख्सियात का गुलदस्ता हमारे साथ है जो आपके साथ ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ वक्त होता है ब्रेक का, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, एक बार फिर ईद मुबारक। और इस दुआ के साथ कि आपकी ऐसी ईदें हज़ारों आपके नसीब में हूँ और आप हमेशा खुशियों के साथ और कैकों के साथ, मुसरतों के साथ अपनी ईदें गुजारें। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। इस दौरान उमर अयाज़ ने हमें ज्वाइन किया है और उमर अयाज़ बड़े शानदार सिंगर हैं, हमारे मुल्तान से, हमारे वसेब से इनका ताल्लुक़ है। तो इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे हम म्यूज़िक सुनेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे मलिक हैदर उस्मान साहब से, तो उन्होंने कोई शेर का जिक्र किया, तो हम चाहते हैं कि वो बात मुकम्मल हो, कि अगर नाम लिए बगैर वो बात हो सकती है तो हम फरमाइश के तौर पे भी वो बात सुनना चाहते हैं। कि आप कोई शेर सुना रहे थे कि अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। हाँ, वो एक शायरा थी जिनका शेर है कि वो मेरी चश्म तर में रहता है जी, मेरी वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है जी। तो दूसरे ने जो कहा वो भी सुना दूं। हाँ, वो भी बिल्कुल सुनाएं आप। कोई दूसरी शायद जो शायराना एक होता है ना, आप जानते हैं, जी। चश्मक होती है, एक ग्रुप होता है, दूसरा होता है उसमें। तो एक दूसरे शायर थे, उन्होंने फिर उस पर अफजल के घर में कहते हैं। अपने जज्बात का इजहार किया। मेरी आंख में कांटे की तरह खटकता है हाँ वो शख्स जो बिस्मिल के घर में रहता है। जी। वाह, तो क्या बात। ये तो कमर रज़ा शहजाद जानते हैं कि शायरों की आपस में जो दुश्मनियाँ होती हैं, छोटी छोटी दुश्मनियाँ चलती होती है हैं वो तो, हाँ। कि फलां मुशायरे में उसकी सदारत है तो मैं नहीं आऊँगा, पहले मुझे क्यों पढ़ाया है, मैं सीनियर था। तो ये तो कमर साहब, रज़ा मुझे लगता है ये हर फिल्म में शायरों होता की है, भी ये होती सिर्फ है। इसमें मैंने तो नहीं यहाँ होता। तक देखा है कि भाई अब हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पता लगता है कि एक दो इकट्ठे हो गए जिन्होंने नमाज़ पढ़ानी है। अब उनका मसला है कि वो कहता है मैं पढ़ानी है, वो कहता है मैं पढ़ानी है। अब ये तो हर शोबे में जो है, मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो एक ख़ास तरह का कंपटीशन है, उसमें ये एक दूसरे को, शायरा में भी बिलाशुबा ये है, हमेशा से रही है। सौदा और अमीर में, यानी देखें बड़े नाम है दोनों, गालिब और ज़ौक़ में, फिर उसके बाद तक अब तक चल रहा है। हमारे शहर में हाँ सराइकी का एक दौर था शायरों का, जो लगता था एक तरफ गर्देजी साहब होते थे, हाँ हसन गर्दी सही उन्होंने, हाँ वो तो हिज में लिखते थे बाकायदा। हाँ ऐसा, वो एक दूसरे पे उधर से आता है शेर, फिर उधर से आता। वो तो एक सिनफ सुखन है ना, किसी के खिलाफ नज़म लिखनी। अच्छा, मलिक रफ़ीक रजवाना साहब को बेहतर पता होगा कि महल्ले की या गांव की जो मसाजिद होती हैं, उनके जो पेश इमाम होते हैं, उनके मौलवी साहबान, उनको भी ईद का इंतज़ार होता है। क्योंकि ईद पे दूर दराज रहने वाले लोग आते हैं जो चंद पैसे भी कमा के लाते हैं, तो वो मौलवी साहब के साथ साथ सफ़ें भी तब्दील हो जाती हैं, रंगो रोगन भी हो जाता है। तो ये भी एक पूरा आंसर नहीं, है। इसमें बड़ी बात है कि ना, तू तो साल बाद आया है जी। एक मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरी जहाँ रिहाइश है, ये हमारा गांव था, अब तो शहर है जी। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ ही है, मुलेका ही है। ये गांव होता था, मुझे याद है हमारे यहाँ बिजली भी नहीं होती। डॉक्टर साहब आपकी भी इतला के लिए, हाँ, तो ये म्यूनसिपल लिमिट होती थी। तो वो गांव पे हमारे बुज़ुर्गों ने एक पुरानी मस्जिद बनाई थी। उसके बाद बनते बनते उसको बेहतर करते गए। वो जिम्मेदारी हमारे लोगों की है। तो बात आपने इमामत से शुरू की, तो इमामत की कई किस्में भी हैं। नमाज की इमामत है, कौम की इमामत है, स्कूल की इमामत है, कॉलेज की इमामत है, यूनिवर्सिटी की इमामत है। तो इसको आप एक प्रिसाइज करें या कंक्लूजन ड्रा करें, तो इमाम, हर किस्म का जो इमाम है हर फील्ड में उसकी बड़ी अहमियत है। बड़ी अहमियत है जी, बिल्कुल बड़ी अहमियत है। उसने अपने मुक्तदियों को बहुत सिखाना होता है। तो बहरहाल ईद के हवाले से भी इमाम की
جو ہے اہمیت ہے اس نے ہی عید نماز پڑھانی ہے, اس نے ہی خطبہ دینا ہے, اور خاص طور پہ اس مناسبت کے حوالے سے, عید کے حوالے سے جو تقاریر کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ عید کی نماز ہے. ہم عید والے دن سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے, جو ایک فرض کے طور پہ ہوتا ہے, وہ عید نماز پہ, نماز میں عیدگاہ یا نماز پہ جانا. ملتان کی جو عیدگاہ پہلے یہاں بھی عید پڑھی جاتی ہے, اب بھی پڑھی جاتی ہے. تو کیونکہ ہم میں سے یہاں ڈاکٹر صاحب اس شہر میں نئے آئے ہیں, تو عیدگاہ کے باہر جب نکلتے تھے تو گگو گھوڑے ایک پرانی ایک اب بھی ہے تو لے کے بیٹھے ہوتے تھے, وہ بیچارے جھونپڑیوں والے بنا کے آتے تھے. مگر اتنی خوشی ہوتی تھی بچوں کو, ہم بھی وہاں عید پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں یہ خوشی ہوتی تھی, پیدل جاتے تھے گھر سے تو وہ گگو گھوڑے لے کے آتے, بڑے خوش ہوتے کہ عید کا بڑا مزہ آیا ہے جی. اب وقت بھی بدل گئے, حالات بھی بدل گئے, تو خوشیوں کا معیار تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خوشی کا معیار چھوٹا رکھیں. بڑھاتے جائیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی. خوشی کا معیار چھوٹا رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, ایک چھوٹا سا پھول لگا ہوا ہے اس سے خوشی حاصل کریں. کیا بات ہے. آج کی عید ہے تو چھوٹی سی بات پہ, یعنی کہ خواہشات کو قابو میں رکھیں. پلیئر کا لیول بڑھایا نہیں آپ نے, اپنے لیے مصیبت پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ تو اپنے اندر کی بات ہے نا کہ آپ کس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں. کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ خوش نہیں ہے, کوئی سائیکل پہ بھی بہت خوش ہے. آپ نے اپنے آپ کو ٹیم کرنا ہے, اپنے آپ کو کمپوز کرنا ہے, اپنے آپ کو اپنے لیمٹس کے اندر رکھنا ہے. خواہشات کرتے رہیں, آپ کو پھر رات کو نیند نہیں آتی ہے. پلان کرتے رہیں گے, جو ہے نا, انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کو انجوائے کریں. اور اللہ نے ترقی دی ہے تو دیکھیں وٹ یو ور اینڈ وٹ یو آر. ماضی کا پچھتاوا چھوڑ دیں, مستقبل کا خوف چھوڑ دیں, جو حال میں اس کو حال میں رہیں, وہی بات جو انجوائے دی مومنٹ. اور آج عید ہے, آج عید ہے, ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھی. آج عید ہے تو آج کے مومنٹ کو انجوائے کریں. کیسے صاحب کو دیہات اور گلی محلوں سے شروع ہوتے ہیں وہیں ختم ہو جاتے ہیں. ہماری اس عید کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں. جی بالکل, ہماری اور یہ ہمیں صرف باتوں میں لگا, انم کو سبزیاں ہی لے آتی. مجھے لگتا ہے اس محفل کے بعد آپ سب میری طرف آئے, میں آپ کو سویاں خود بنا کے کھلاؤں گی. پتہ نہیں تھا نا بھی کن کن کو شوگر ہے اور کن کن کو نہیں ہے. اچھا رضوانہ صاحب ایک بات بھول گئے, یہ جہاں وہ تھا نا آپ دیکھیں کہ یعنی پورے رمضان میں جگانے والا کوئی نہیں آتا. اب خود ہی ہم اٹھتے ہیں, ڈھول بجتے تھے جی, ڈھول, اور وہ بڑے مزے سے جناب ٹین کا. ہاں ہم روزوں پہ اٹھتے تھے, گلی میں بندے مقرر ہوتے تھے, گلی کیا تھی, سڑکیں تھی پگڈنڈیوں پہ, ڈھول, حالانکہ اٹس ان دی ہارٹ آف سٹی ہے مگر وہ دیہات تھا, کچے علاقے تھے, تو ڈھول بجتا تھا. گھی والا ٹین ہوتا تھا نا, اس کو بجاتے تھے اور سحری کے لیے اٹھتے تھے. انم نے بات کی گلی محلوں کی, تو نہیں میں یہ کہنا چاہی تھی کہ کیسے صاحب گلی محلوں سے شروع ہوتے ہیں, دیہات سے, اور پھر وہیں ختم کر دیتے ہیں. لیکن آج کی جنریشن ہے جن کو نہیں پتا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے عید کیسے سیلیبریٹ کی جاتی تھی. آج کی جنریشن ہے جس کو نہیں پتا پہلے کی, اور ایک پہلی جنریشن ہے جو ابھی اس وقت نہیں ہے, لیکن ایک ایسی جنریشن ہے جس نے وہ دور بھی دیکھا اور یہ دور بھی دیکھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کون سی زیادہ مزے کی لگتی ہے, وہ دور, اس دور کی عید یا اب کی عید؟ دیکھیے جس حال میں, جیسے گورنر صاحب نے بات کی, سر میں آپ کو گورنر صاحب کہہ سکتا ہوں؟ نہیں, آپ رہے ہیں ہمارے گورنر, ہمارے چانسلر رہے ہیں. سر نے جیسے بات کی ہے نا کہ جس حال میں ہے نا وہی ہے. ماضی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے جن زی زیادہ اس کو اپریشیٹ کرے گی کہ آپ جب پکچر پہ فلٹر لگاتے ہیں نا بلر کا, تو وہ زیادہ خوبصورت اور رومانٹک لگتا ہے. ہم یا ہماری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں یا ہم سے جو سینئر لوگ ہیں وہ نوسٹیلجیا کا شکار ہوتے ہیں. اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا تھا مشتاق یوسفی نے, یادش بخیریہ, کہ ہم یادش بخیریہ کا شکار ہیں. کیا بات ہے, یہ بڑا شاندار لفظ ہے. پرانی جنریشن جو ہے وہ ہمیشہ اس کو ہلکا سا بلر کر کے دیکھتی ہے اور اس کو وہ رومانٹیسائز کرتی ہے. لیکن آج کے جو بچے ہیں, آج کے جو الفاظ ہیں, آج کا جو لنگوا وہ بول رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا ہے. صحیح کہا. اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ اب رات کو 2 بجے پیپا جگانے آ جاتا تھا, لیکن آج کے بچے کو پوچھیں کہ بھائی تو نے کیوں میری نیند خراب کر رہا ہے رات کو اس وقت آ کر, رات کے اس پہر آ کر. میرے پاس فون کے اندر ہے نا الارم لگا ہوا, میں الارم سے اٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس جنریشن کو بھی بیچ میں شامل کرنا ہے جن کے الفاظ اپنے ہو چکے ہیں. مثلا میرے بیٹے نے ایک بار مجھے بتایا کہ بابا آپ کو پتا ہے ہماری یونیورسٹی میں سوشی شادی ہوئی ہے. واٹ
سوشی شادی کیا ہوتی ہے؟ اس بچے کو شاید پتا ہوگا. اور انہوں نے کہا جی یہ جو سنی اور شیعہ کی شادی ہوتی ہے یہ سوشی شادی ہوتی ہے. اب یہ لنگوا میں نہیں بول رہا. میرا چھوٹا بیٹا 10-11 سال کا ہے, میں نے اسے بیٹا پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا کہتا آئی ڈی کے. یار تم سادہ الفاظ میں مجھے کیوں نہیں بتا سکتے ہو؟ کہتا بابا آئی ڈی کے کا مطلب آئی ڈونٹ نو. آئی ڈی یو سی شارٹ کر دیا. ہاں لیکن یو سی جو جنریشن کا گیپ ہے نا, اس کو کچھ ہمیں پلگ کرنا ہے جو مڈل ایج یا سینئر ایج کیا, کچھ ان بچوں کو کرنا. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب انم نے بات کی گلی محلے سے, تو ہم نہیں نکل سکے اس احساس سے کہ جب آخری روزے ہوتے ہیں 27-28 تو شہروں میں دیہاتوں میں جو مائیں بیٹھی ہیں, جو بوڑھے باپ بیٹھے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا سال اگر ان کا بیٹا نہیں آیا تو وہ عید پہ آئے گا. اور پھر عید کے لیے اسپیشل ٹرینیں چلتی تھیں, شاید آج بھی اب چلتی ہوں, اب تو اسپیشل ان کے لیے گاڑیاں جو ہے نا وہ بنائی جاتی تھیں, اب بھی چلتی ہیں, سٹینڈ بائی رکھی جاتی تھی ان کو. چھتوں پہ گاڑیوں کی چھتوں پہ ابھی بھی چھوٹے پہ لوگ گھر ہی سارے لوگ جاتے جاتے ہیں جی. ابھی یہ کچھ یہ روایت تبدیل نہیں ہوئی ہیں. آپ پھر موڈ کو پینسل نہ کریں, آج بھی ہوتا ہے ایسا ہی. لاہور اور اسلام آباد لاہور اسلام آباد خالی ہو جاتی ہے. یس یس. ملتان سے لوگ جاتے ہیں اپنے ساؤتھ کی طرف اور چھوٹے شہروں کی طرف, ایسا ہے. لیکن میری جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں جنریشن کو ملا کے دیکھیں. ابھی دیکھیں آج ہم نے جتنی گفتگو کی ہے یہ ساری کی ساری ہیویلی میل اورینٹڈ ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں. کون سی خواتین ہماری نماز پڑھنے جاتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتی. ہم نے ان کی نماز کی بات نہیں کی. وہ گھر میں سارا مہینہ انہوں نے ہمیں سحری میں اور افطاری میں ہماری خدمت کی ہوتی ہے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے. ان کا کیا ذکر ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ ہمیں کیا. وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہی روزہ رکھتے ہیں نا. ہم تو 2 بجے جا کر فون کے آگے یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں موبائل پکڑ کر ہاتھ میں, یا ٹی وی آن کر لیتے ہیں. ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ ریسٹ کریں, لیکن وہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے, گرمی ہے سردی ہے اب تو موسم اچھا ہے, لیکن وہ کچن میں جا کر ہمارے لیے تیاری کرتی ہیں, ہمارے لیے ٹیبل سجاتی ہیں. ایون عید والے دن ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مردوں کے کپڑے تیار کرنے ہیں, کھانا تیار کرنا ہے. ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں جوتا, ٹوپی, تسبیح اور جائے نماز ہمارے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں, دیر نہ ہو جائے, کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ایکسٹرا چادر کا انتظام کر کے رکھا. میری والدہ کیا کرتی تھی, ہماری بیگم صاحبہ کرتی ہیں, میری بیٹی کرتی ہے. تو یہ ٹریڈیشنز پاس آن ہو رہی ہیں. تو ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ ان بچیوں کے بارے میں بھی کرنی ہے. اچھا میں جب اللہ بخشے والدہ آتی تھی تو والدہ کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. آج بھی آپ لوگ جاتے ہوں گے. سب سے پہلے اگر ماں گھر میں موجود ہے تو اس کے قدم چومنے کے لیے جانا, اور اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے ماں کے, اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی, والدہ کو زندگی سے تندرستی دے, وہ کتنا شاندار عید کا تحفہ ہوتا تھا. آپ ان سے گلے ملتے تھے. اور اگر موسم اچھا ہو تو میں تو ان کے بستر میں گھس جایا کرتا تھا کہ سردیاں ہیں جی اماں میں تو تمہارے ساتھ 10 منٹ تمہارے ساتھ بستر میں بیٹھوں گا. اسی صرف مردوں کی عید نہیں ہے نا, خواتین کی بھی ہے. شاپنگ جو ہے وہ تو زیادہ خواتین کر رہی ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے پلازے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم ان کا بھی ذکر کریں. بالکل ہم ان کا بھی ذکر کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ عید والے دن کیا انعامات ہوتے ہیں. پورا مہینہ وہ آپ کے لیے سیر افطار بناتی ہے, تو عید والے دن کیا خاص بات ہوتی ہے, کیا انعامات ہوتے ہیں. لیکن پہلے شراز کی طرف آتے ہیں. شراز آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں, وہاں عید سیلیبریٹ کس طرح, کوکنگ خود کرتے ہیں عید والے دن؟ آبویسلی خود ہی کرتے ہوں گے. بڑے جو ہے نا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خود صبح سیویاں بنا رہے ہوتے ہیں. خیر اس دن تو نہیں بناتے, پچھلی رات ٹوٹ جاتی ہیں. وہ تو پہلے جو ہے نا 27ویں اور 26ویں روزے سے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ عید کرنی ہے, یہاں عید کرنی ہے, یا انڈونیشیا کے ساتھ عید کرنی ہے, کس کے ساتھ عید کرنی ہے. اچھا تو وہ پہلے تو اس پہ کنفیوژن رہتی ہے کافی دیر, اور پھر جب فائنلائز ہو جاتا ہے تو چاند رات کو میں نے دیکھا کہ میں اور میرے سارے دوست ہم بڑے اداس ہوتے ہیں. شو نہیں کر رہے ہوتے, بٹ they're all very sad. بڑا ان کے جو ہے نا گلومی فیسز ہوتے ہیں سب کے. بٹ دا تھنگ از کہ اچھا میں نے وہاں ایک اچھی چیز یہ دیکھی, یہاں آپ یہاں سب فیملی ممبرز امی ابو اداس ہوتے ہوں گے, وہ تو ہاں ہوتے ہی ہیں. لیکن وہاں پر جو میں نے اچھی چیز یہ دیکھی کہ ہیوملٹی کی بات ہو رہی تھی اور کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے, اور ساری کمیونٹی. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو بندہ کھڑا ہے کیا پتا وہ ملیشیا کا ہو, کیا پتا وہ انڈونیشیا کا ہو, یا وہ سعودی عرب کا ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایکچولی آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہیں اور اکٹھے ایک دوسرے کو گلے بھی مل رہے ہیں اور عید بھی مل رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے ساتھ والا کون ہے. تو یہ ایکچولی آپ کو فیل دیتا ہے کہ جی کمیونٹی اکٹھی ہو گئی ہے. اور ماسک کی بھی تو گیدرنگ ہوتی ہے. میں نے بھی 6-7 سال یو کے میں گزارے ہیں. ماسک میں گیدرنگز ہوتی ہیں, سب کھانے پر ایک ایک ڈش لے کر آتے ہیں لوگ, اور 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے اکٹھے گزارتے ہیں. جی وہ امیڈیٹلی آفٹر جو ہے نا جب سینٹرز موجود خطبہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امیڈیٹلی آفٹر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بائی اسٹالز لگے ہوتے ہیں, آتے ہیں ساتھ. ہیوسٹن میں نے ایک عید کی تھی, تو وہاں عید کے فوراً بعد جو عید ہونے کے بعد باہر انہوں نے وہ ایک لگائے ہوئے میزیں, گھروں سے لے آتے ہیں چیز وہاں. بالکل وہ ہر کمیونٹی اپنے طرح کا کھانا لے کر آتی ہے.
تو وہ آپ کو وہ بھی ملتا ہے، لیکن بٹ اسٹل وہ جو آپ کو اپنے گھر میں عید ہوتی ہے، جو آپ کے اپنے گاؤں میں عید ہوتی ہے، وہ اس کو کمپنسیٹ تو کبھی جب بھی نہیں یہاں کر آتے سکتی. ہیں، یہاں عید ہوتی ہے تو یہ میں پھر 4 ایئرس کے بعد یہاں پر ہوں اب. اچھا تو اب تو ظاہر ہے آج تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ مما کھانا بنائے اور میں مما کے ہاتھ کا کھاؤں، یا آج آپ نے کہا کہ مما نہیں آج میں آپ کو بنا کے کھلاتا ہوں؟ آج آپ نے بلا لیا پورے اب یہاں سے جانے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد کھائیں گے، ابھی تو بھوک میں. پورے رمضان بنانے کا کوئی پلان ہے، کچھ بنانا ہے میٹھے میں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، میں نہیں بناؤں گا بیکاز وہاں پر بنا کے تھک گئے. اب یہاں پر کھائیں گے بیٹھ کے سکون. ماما نے بنایا وہی پورے رمضان میں ایسے ہی رائے کہ کوئی کام نہیں کیا، کوئی خاص کام نہیں آپ کیا، کو سارے گھر والوں نے کام کوئی کیا. واضح فرق بھی لگا یہاں کی جو میٹھی چیزیں بنتی ہیں، سیویاں بنتی ہیں، وہاں سیم ہوتی ہیں یا فرق ہوتا ہے؟ وہ ٹیسٹ تو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے. اگر آپ جیسے صبح آپ لوگوں کے ساتھ کھا رہے ہیں تو پھر آپ ٹیسٹ ہوتا خوشی ہے. کہاں محسوس کرتے ہیں یہاں پر آبویسلی میں اپنے گاؤں میں خوشی محسوس کرتا ہوں. میں عید پہ اپنے گاؤں اب جاؤں گا تھوڑی دیر بعد، اور میں وہاں جا کر یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ آئیڈینٹیفائی اپنے روٹس سے ہی ہوتے ہیں. یہ تو ہے. وہ آپ بے شک جتنی اچھی انگریزی بول لیں، جتنا اچھا ایکسنٹ بنا لیں، جتنے گورے ہو جائیں، وہ آپ گورے نہیں بن سکتے. آپ کسی بھی کمیونٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، بیکاز آپ کرسمس نہیں مناتے، آپ عید مناتے ہیں. آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بات مزبا نہیں منائیں گے، آپ اپنے بچوں کے لیے عقیقہ کریں گے، آپ عید منائیں گے. تو یہ سب چیزیں ہماری ان سے مختلف ہیں، ہم کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. تو آپ جب اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو آپ اپنی ایونٹس کو انجوائے کریں گے. بالکل، جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سب کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور بالکل ہم اس مومنٹ کو بہت آپ یقیناً جو باہر رہتے ہیں وہ مس کرتے ہوں گے اپنے فیملی کے ساتھ، کہ عید والے دن ان کے ساتھ گزاری جائے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اب ہم بات کریں گے صرف خواتین کے حوالے سے، تو سٹارٹ ڈاکٹر صاحب سے ہی کرتے ہیں کہ جو وہ خواتین جو پورا رمضان سحر افطار آپ کے لیے بناتی ہیں، تو عید والے دن کیا اسپیشل ہوتا ہے ان کے لیے؟ کیا عیدی ملتی ہے، کیا انعام ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہیوج ریگارڈ، زبردست. اتنا بڑا وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے اٹھنے سے، مردوں کے گھر کے اٹھنے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے وہ اٹھتی ہیں اور ہمارے لیے وہ تیار کرتی ہیں، ہمیں اٹھاتی ہیں. میں آل ریسپیکٹ ٹو آل دا ویمن جو یہ سارا مہینہ ہمارے لیے کام کرتی ہیں، جو میری ماں ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے. اسی طرح افطاری کے موقع پر بھی ظاہر سی بات ہے کچن میں وہ وقت گزارنا اور ہمیں ٹیبل پہ سرو کرنا یا دسترخوان پہ سرو کرنا، ہیوج ریگارڈ. اور پھر ہماری عید کی تیاری بھی انہوں نے کروانی ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے. مردوں کا تو ATM ہوتا ہے، ان کے روزے کے ساتھ تیاری کرتے ہیں، روزے کے ساتھ افطاری اور روزہ عید کی بھی تیاری، اور پھر بچوں کے لیے بھی تمام چیزوں کا، اور وہ سب کی چیزوں کا خیال رکھنا. آئی تھنک ویمن آر دا بیسٹ مینیجرز دیٹ وی ہیو. اور وہ اتنا اچھا مینیج کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سب کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں سے اتنی عیدی آئی ہے، یا فلاں کے گھر سے یہ چیزیں آئی تھیں، اس کو یہ کپڑے دینے ہیں. میں تو حیران ہوتا تھا میری والدہ سے، اور ہمارے گھر میں بھی بیگم صاحبہ بھی یہی کرتی ہیں کہ آپ کو نماز پہ جانے سے پہلے جو جو ضروریات ہیں میرے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہوتی ہیں کہ آپ یہ لے جائیں. اچھا یہ ساتھ میں چادر بھی لے جائیں جی، ہو سکتا ہے جگہ نہ ملے. انٹرفیئر بھی نہیں کرنے دیتی ہیں. مثلا میں کچن میں اگر چلا جاؤں، بھائی آپ جائیں، آپ بہت اچھا کرتی ہیں وہ. نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ خود بہت اچھا کوک کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دن کے وقت ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان کو بچیوں کو، بیٹیاں تو سب کو بہت عزیز ہوتی ہیں اور باپ کے بہت قریب ہوتی ہیں، تو بیٹیوں کو ایکسٹرا عیدی ضرور ملنی چاہیے. میری بیٹی ہوپ فلی نہ سنیں اس کو. صحیح بات. نہیں بالکل صحیح، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. ڈاکٹر صاحب عمر ایاز نے جوائن کیا ہمیں، تو سنگر ہیں. عمر آپ کی عید کیسے جا رہی ہے؟ سر میرا جو دور ہے وہ عید کارڈ والا بھی ہے اور دور جدید بھی ہے. مطلب جب عید کارڈ کا دور ختم ہو رہا تھا تو اس میں ہم اکثر اوقات لکھا کرتے تھے دوستوں کو. ایک شعر تھا، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میرا دوست لاکھوں میں ایک. دوستوں کو بھیجا کرتے تھے. تو ہاں ڈبے سے تو نہیں گرا، ظاہری بات ہے ہم سے جو پہلے تھے ہم ان کے ڈبوں سے گرے ہوں گے. تو پھر ساتھ میں اب جو یہ ڈیجیٹلائز ہوئی ہیں چیزیں اور واٹس ایپ کے تھرو، عید ایک ایسا تہوار ہے جس طرح شیراز نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ خوبی ہی یہی ہے عید کی. اگر اپنوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کمی باقی رہتی ہے اور آپ اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جس طرح آپ دور رہ کے کرتے ہیں. وہ ہے نا بڑا مشہور گانا، پردیسی ڈھولا شالا جی میں ڈھولا. تو جو پردیسیوں کے لیے بھی ایک بار مطلب مشکل سے گزارتے ہوں گے وہ یقیناً. اور ہماری عید جو ہے ظاہر سی بات ہے گھر والوں کے ساتھ، اسی طرح سے بہن بھائیوں کے ساتھ. اور جہاں پر خواتین کی بات ہو رہی ہے وہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جو مرد ہوتے ہیں وہ نسبتاً لاجیکل سوچتے ہیں اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایموشنل ہوتی ہیں. تو خوبصورتی تو انہی کے ہی ہونے سے وجود سے ہے، اس میں کوئی شک کی بات. ہم تھوڑے سے
مشین ٹائپ کے ہوتے ہیں. جی عمر ایاز، ہم آپ سے آپ کا گیت بھی سنیں گے. جی حیدر عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے 3 مختلف قسم کی عیدیں گزاریں، ایک اپنی عید، پھر اپنے بچوں کے ساتھ، پھر اب پوتوں کے ساتھ. تو کیا فرق ہے اپنی ذاتی، اپنی انر خوشی کا اور اپنے اندر جو مسرت ہوتی ہے، وہ آپ کے اپنے بچپن کی عید یا اپنے بچوں کے بچپن کی عید یا اب پوتیوں اور پوتوں کے ساتھ؟ ہر ایک کا اپنا اپنا دور، اپنے اپنی خوشی ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. جی. باہر سے آتے ہیں، چھٹی کر کے آتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے، تو اس کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے. جی. اب کی بات، جب خود بچے تھے تو بے فکر ہو کر پھر تو خوشی خوشی ہوتی تھی. عید کا انتظار ہوتا تھا، نئے کپڑے پہننے ہیں، کچھ اور عیدی لینی ہے، کوئی چیز کے دیے، کوئی کہیں پتنگ اڑانی ہے، کہیں وہ گلی ڈنڈا کھیلنا ہے. مطلب یہ سارے دن کی وہ زمانہ تھا. ایک مطلب اس دور میں ایسی 4 عیدیں ہماری یہ بھی گزری کہ بڑی کیا کہنا چاہیے، خوشی کچھ نہیں ہوتی. وہ زمانہ تھا 71 کی جنگ میں میرے بڑے بھائی آرمی میں تھے، وہ قید ہو گئے انڈیا میں. جی. تو انہوں نے کوئی ایسے 2 سال ادھر گزارے. تو ایک وقت تھا، وہ عید کے وقت تھا، جب ادھر مطلب ہوئے، کیپٹیوٹی میں آئے 16 دسمبر 1971 کو. کچھ وقت کے بعد لوگوں کے خط آنے شروع ہو گئے. ان کا کوئی خط نہیں تھا، خط بھی نہیں تھا. اور 16 دسمبر، 16 جنوری، 16 فروری، 26 فروری تک ان کی کوئی خبر نہیں تھی. جی. اب یہ بڑی ایک وقت تھا کہ پتہ نہیں کدھر ہیں نہیں ہیں کہ. تو وہ جو 26 فروری کو خط ملا تو وہ عید تھی. بہت سب کے لیے بڑے اطمینان و خوشی کا. تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. اور اس میں ملک صاحب، آپ کا بچپن وادی اسون میں گزرا. میں تو تھوڑا 4تھی جماعت تک وہاں تھا. تو ایک پہاڑی علاقے کی عید اور میدانی علاقے کی عید، اس میں بھی کوئی روایت کا یا کوئی اس کا فرق ہے؟ جیسے برادریوں، قبائل، قبیلوں کو اس طرح کی روایت ہوتی ہیں. مطلب اس وقت وہاں کوئی کلچر کچھ ایسے تھا کہ لوگ بندوقیں رکھتے تھے اور بندوق کے فائر بھی خوشی میں کرتے تھے. اب نہیں ہے، اب وہاں بھی نہیں ہے. تو ادھر اس قسم کی چیز نہیں تھی. زیادہ کیا کہنا چاہیے، امن چین سے، یعنی ٹھاٹھو یا ایسی چیز نہیں ہوتی، ادھر ہوتی تھی. وہ ایک قصہ ہوتا تھا. لیکن باقی چیزیں وہ تو ایک جیسی ہیں. خاص پر اس علاقے کے لوگ دور دراز نوکری میں ملازمتیں ہوتے تھے، بالخصوص فوج. اور تو وہ پھر ان کا آ جانا، کسی کو چھٹی مل جانا تو بڑی بات ہوتی، ان کی عید ہوتی تھی. ورنہ پھر وہ خط شط لکھ کے اپنے اظہار کرتے. اس پہ ایک گیت بھی ہے، وہ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری، میرا لاکھوں کا ساون جائے. ہاں، یہ بھی جب عید پہ جو ہے وہ اپنا پیارا گھر نہ لوٹے تو پھر یہی جذبات ہوتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے اس کا. تو عید کی اپنی عید خوشی کا نام ہے. جی. مطلب یہ جو عبادت کا مہینہ گزرا، ایک خاص ماحول ہوتا ہے. جی. اس کے بعد پھر یہ ایک انعام ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مجمع جو ہے نا، کہ آپ کو سال بعد 2 سال بعد جو لوگ ملتے ہیں تو ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو جان. اور یہ جو اجتماعی نماز یا باجماعت نماز کا جو ایک مرتبہ ہے وہ بھی اسی لیے ہے. یہ بڑی بابرکت عید ہے. جی. رمضان شریف کی وجہ سے بڑی بابرکت عید. جی. تو ملک صاحب، آپ ایک سیاستدان کی عید اور ایک پروفیشنل وکیل کی عید، اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میرا تو ایک کمبینیشن ہے نا. جی. میں نے سیاست 1979 میں ایک میونسپل کاؤنسلر کی حیثیت سے شروع کی تھی. جی. چلتے رہے، پھر سیشن جج بھی رہ گئے تھوڑے عرصے کے لیے، پھر وکالت میں دوبارہ آ گئے. جی. پہلے میں نے ایف سی کالج سے ایم اے کیا، ماسٹر اکنامکس میں، تو بینکر ہو گیا. سال کے بعد استعفیٰ دے دیا. تو سارا یہ پروسیس تو چلتا رہتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ سیاستدان کی عید جو ہے نا، سیاستدان کو اپنے ووٹر سے پیار تو ضرور ہوتا ہے، مگر دنیا داری ضرور ہوتی ہے زیادہ.
تو وہ اس کو ہر وقت اپنا ڈیرا، اپنا تھڑا، اپنی بیٹھک، جو کچھ اس کی حسب حیثیت جگہ ہے اس کو کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے. پھر خاطر مدارت بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے. اور سیاست بڑی ایک مزیدار چیز ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سب دوست کو بھی، ناظرین کو، کہ دنیا داری بڑی ہے سیاست میں، لوگوں میں بھی. میں پہلی دفعہ سینیٹر ہوا 1996 میں. اس کے بعد میں 2012 میں پھر سینیٹر ہو گیا. تو 2012 میں جب میں سینیٹر ہوا تو 3 سال رہا. پھر میں گورنر بن گیا. 3 سال میں تقریباً 3 عیدیں آ گئی. تو 96 والی جو عید تھی نا، اس میں 4 سال رہا میں، تو اس میں عیدیں 3-4 آ گئیں. اس کے بعد سینٹ ختم ہو گیا 99 میں پرویز مشرف کا ٹیک اوور میں. تو جب سینیٹر تھا تو بڑے کیک آتے تھے گھر میں. کیا بات ہے. ناظرین کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا داری یہ ہوتی ہے. تو جب پرویز مشرف کا مارشل لاء لگ گیا تو پھر سینیٹر نہ رہے، تو کوئی عید آ گئی. تو میری بیگم صاحبہ کو اللہ جنت نصیب کرے، تو اس نے مجھے مذاق کیا کہ سرائکی میں کہ ہوں تسا سینیٹر کوئی نہیں، بارے کیک بڑے تھوڑے آئے. تو سیاست کا ایک رخ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور ہاؤ دی پیپل بیہیو اینڈ ٹریٹ یو. ان کے ہاتھ میں گرم جوشی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے. اس کے بعد ان کے اگر آپ محسوس کرتے ان کے ہاتھ میں جو ہے نا، اس کی ایک مجھے مثال یاد ہے. میں ایڈیشنل سیشن جج ہوا، 2-3 مہینے کے بعد استعفیٰ دے دیا. بندے کسی کو مجھے ملا، اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھے ہاتھ ملا. بالکل پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا صحیح آج کل کتنا لگ گیا میں کہ میں استعفیٰ دیا. اس کے ہاتھ کی گرم جوشی ختم ہوتی ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو یہ ایک انالیسس ہے عوام کا، آپ کا، جذبات کا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ سیاست جو ہے نا، یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. مگر ایک بات ضرور ہے، دیکھیے سیاست دان کے اوپر انگلیاں بھی بڑی اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مگر یہ ایک خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. صحیح بات. آپ کو کوئی عہدہ، ڈاکٹر صاحب ہمارے وائس چانسلر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ عہدہ ان کے اپنے لیے نہیں ملا. ان کو نسلیں بنانے کے لیے یہ عہدہ ملا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. یہ آج ٹیلی ویژن پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم اپنے اپنے جذبات کا اظہار ضرور کر رہے ہیں. جو معزز ناظرین، خواتین، حضرات ہمیں سن رہے ہیں، ہم ان کو کچھ پیغام دے کے جائیں گے کہ ہم اپنے تجربات سے، ہم اپنے انالیسس سے دے کے جائیں گے. بات یہ ہے کہ سیاست کی بات کی، خدمت بھی ہے، کرنا چاہے لوگ کرتے بھی ہیں. مگر اوور آل اب سیاست جو ہے نا، وہ بعض اوقات بدنامی کا باعث بھی بن جاتی ہے. اس میں ہم کچھ سیاستدان، ناٹ ایوری باڈی، کچھ بہت کم ایسے لوگ ہیں. ملک صاحب، آج بھی آپ کے ڈیرے پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور ہم آپ کا ٹائم جو ہے وہ ناظرین کے لیے ہم نے لیا ہوا ہے. تو لیکن اب آج کل کتنا رش ہے آپ کے پاس؟ لوگوں کی گرم جوشی جو ہے، کیونکہ اب آپ سینیٹر نہیں ہیں آج تھوڑا سا، لیکن حکومت تو آپ کی ہے. وہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے حکومت کی وجہ سے. اگر حکومت نہ ہو تو پھر، مگر ایک بات ضرور ہے کہ اس میں پھر آپ کے پاس ایک نچوڑ رہ جاتا ہے. 4.25 سال گورنر رہا ہوں تو مجھے کسی نے کہا آپ کے بڑے تعلقات ہو گئے. میں نے تعلقات ہونا اور بات ہے، نچوڑ نکالنا اور ہے. ایک فراز کا شعر پیش کروں گا کیونکہ وقت جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے کیونکہ پیغامات پہ ہم آئیں گے اور شراز سے شروع کریں گے کہ وہ عید کا پیغام جو ہے وہ ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے. ملک صاحب، شعر ہے فراز کا کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، تیری قربت کے لمحے پھول جیسے، اور پھولوں کی عمریں مختصر ہیں. شراز، آپ ناظرین کو عید کے روز کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں اور جن کے باہر اوورسیز میں ہیں، وہ ان کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے عید منانے کی کوشش کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیں، اور اگر کوئی ڈفرینسز کسی کے درمیان میں یہاں اور باہر میں آ گئے ہیں تو ان کو ختم کر دیں آپس میں. جی بالکل، بہت خوبصورت بات کی. جی سر. میں تو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں،
کیونکہ دینا ہی جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے. آپ چاہے راستے سے پتھر ہٹا دیں, ایک پھول جو ہے کسی کو دے دیں, خوشی دے دیں, ایک مسکراہٹ دے دیں, ڈیلیور کریں. بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خدمت کوئی اور نہیں ہو سکتی. اب ہم عمر ایاز سے میسج لیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے دونوں عہد دیکھ لیے ہیں, عید کارڈ کا بھی اور واٹس ایپ کا بھی. خوش رہیں اور رہنے دیں. شارٹ میسج لیکن بہت کمال. جی ملک صاحب, آپ کوئی پیغام دے رہے تھے. میرا رومانس تو میرا وطن ہے. کیا میرا پیغام یہی ہے کہ اس کی تعمیر و ترقی میں دل جوئی سے کام کریں, اور اس کی ترقی اور مضبوطی میں خوشی ہے. وہ عید کا ہر دن عید کا دن ہوگا اگر وہ مضبوط ہوگا. زبردست. جی ڈاکٹر صاحب, کیا میسج دینا چاہیں گے آج عید کے موقع پہ؟ ہم نے تو بہت ساری گفتگو کی ہے, اور اسی سے ہی ہمیں میسج ہمارا یہ ہے کہ ہمیں لمحہ موجود میں جو خوشیاں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور انہی کو انجوائے کرنا چاہیے. اور آج کے دن اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر اگر کوئی آپ اچھے لمحات شیئر کر سکتے ہیں, کسی کا دکھ بانٹ سکتے ہیں اور کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتے ہیں, تو یہی آپ کی عید ہے. زبردست. جی ملک صاحب, وہ ایک گیت بڑا مشہور عید پہ چلتا ہوتا ہے جس کی ایک سطر ہے کہ رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. تو رسم دنیا اور موقع اور دستور پہ آپ کا کیا میسج ہے ناظرین کے لیے؟ اس کا مشرا ایک آپ کھا گئے. وہ میں جان بوجھ کے کھا گیا, مجھے پتہ ہے, ماحول ایسا ہے. جی. اب بات یہ ہے کہ ایک خوشی کے لمحات ہیں. نہیں شاہ جی, میں جان بوجھ کے میں نے سمجھ گیا. میں آپ کیا خوشی کے لمحات ہیں, تو اس میں ہیوز اینڈ ہیو ناٹ, جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے, ان کو یاد رکھیں, ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں, اور عالم اسلام جس کرب میں گزری ہے ان کے لیے دعا کریں, اور اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں. جی بالکل, ملک صاحب نے ٹھیک بات کی. اور ناظرین, بہت خوبصورت میسج دیا تمام گیسٹ نے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی شارٹ ہے, آپ سے یہی کہیں گے آخر میں کہ بالکل خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. یہ عید خوشیاں بانٹنے کی, آپ بھی خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں سے ملیں. اور اسپیشلی یہ عید اس لیے یاد کیا ہے کہ جن لوگوں سے آپ نہیں ملتے, جن لوگوں سے ناراض ہیں, ان کو معاف کر دیں, اور اس عید پہ ان کو گلے لگائیں, اور ان کی تمام جتنی بھی آپ کی ناراضگیاں ان کے ساتھ ان کو معاف کر دیں. اور اسپیشلی ایک میسیج کہ جو پیارے آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان پیاروں کے ساتھ بھی جائیں اور عید کو سیلیبریٹ کریں جس طرح میں کرتی ہوں. تو یہ کیونکہ ان کو ہمارا انتظار ہوتا ہے, تو یہ بڑا خوبصورت چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آج کے اس مصروف دن پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ایک خوبصورت گلدستہ بنایا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, رضوانہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. شیراز آپ کا بھی بہت شکریہ, آج 4 سال بعد آپ یہاں عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا آج ہمارے ساتھ. اور ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ایاز آپ کا بھی شکریہ. لیکن جانے سے پہلے ایاز سے ہم ایک گانا ضرور سنیں گے. جی بالکل, گانا سننا ہے. اور جو ہے کیونکہ گانے کے بغیر تو ایک گلوکار آئے اور اس سے گانا نہ سنا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا, اور پھر دن بھی عید کا ہو. مست نظروں سے اللہ بچائے, مست نظروں سے اللہ بچائے, ماں جمالوں سے اللہ بچائے, مست نظروں سے اللہ بچائے, ماں جمالوں سے اللہ بچائے, مست نظروں سے اللہ بچائے, ماں جمالوں سے اللہ بچائے, مست نظروں سے اللہ بچائے, ماں جمالوں سے اللہ بچائے. ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن, ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن, حسن والوں سے اللہ بچائے, مست نظروں سے اللہ بچائے, ماں جمالوں سے اللہ بچائے. ان کی معصومیت پر نہ جانا, ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا, ان کی معصومیت پر نہ جانا, ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا. لوٹ لیتے ہیں یہ
मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबान वो सामने आ गए, बेहिजाबान वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से